बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, वीकेंड स्टार्ट हो गया, आज सैटरडे है और उसके साथ साथ अगर हम मुल्तान के मौसम की बात करें तो मुल्तान का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ है। बारिश हुई है और अच्छी खासी हुई है और बारिश होना ज़रूरी भी था क्योंकि जिस तरह की वायरल डिजीज़ से हमारे ऊपर हावी हुई थी उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ हमेशा एक बात करती हूँ, हमारे यहाँ अभी जो रोड की हालत है और उसके साथ साथ हमारे सीवरेज के मसाइल बहुत सारे हैं जिसकी वजह से पानी जब खड़ा हो जाता है तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। अच्छा, इसमें हम लोगों को यही हमेशा एक बात करती हूँ कि हम जितना लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करेंगे, लोगों के लिए आप थोड़ा सा आसान करेंगे जीना, तो लोग भी आपके लिए जो है उसी तरीके से आपकी हेल्प भी करेंगे, आपके लिए भी आसानियाँ तकसीम करेंगे। और इसी के साथ जिस तरह हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करें तो इस टाइम जो सूरत हाल बनी हुई है लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम वही हालात हुए हैं कि हुकूमत जो है उस तरीके से बन नहीं पा रही और चीज़ें जो हैं वही अफरा तफरी का शिकार हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें क्योंकि आगे जो है रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के हवाले से तैयारियाँ चल रही हैं लोगों की, उसमें जो है लोगों को रिलीफ मिला जाए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह महंगाई का तूफ़ान हुआ है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, फिर आपके देखें हम बिलों के हवाले से बात करें तो इस टाइम लोग बिलों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, मेरे खुद घर में जो है जो मासी काम करती है, यकीन करें उसका बिल जो है उसका घर में सिर्फ एक बल्ब और एक पंखा या इस तरह फ्रिज कभी कभार चल जाता है, लेकिन उसका बिल मैंने कल देखा, उसका बिल जो है वो 7-8 हज़ार रुपये बिल आया हुआ था। तो एक आम बंदे के लिए जीना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशानियां हैं। तो लिहाजा हमारी तो हुक्मरानों से ये रिक्वेस्ट भी है कि लोगों के लिए रिलीफ दें ताकि वो अपना रमज़ान जो है वो आसानी से और आराम से रोज़े भी रखें और उनके मसले भी हल हो सकें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रूही के रिपोर्टर हैं ऑन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ऑन ठीक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, उसके साथ जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी इजाज हुसैन कांजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा, आज हम जो है ऑन से इनकी बीट के रिलेटेड बात करेंगे। फूड अथॉरिटी के हवाले से बात होगी कि इस टाइम फूड अथॉरिटी जो है वो किस तरह के काम कर रही है, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, कार्रवाइयाँ क्या चल रही हैं उनकी, और इसके साथ साथ हम वफाकी और सूबाई मुतसिब इदारे इस टाइम जो है हम लोग एडवोकेट साहब से जानेंगे। इस टाइम कचहरी के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं, फिर उसके साथ साथ जो है हम साइलिन के हवाले से भी बात करेंगे कि साइलिन को क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या परेशानी है, टैक्स के हवाले से भी इनसे जानेंगे, टैक्स गोशवारे के हवाले से। और इसके सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ना इस टाइम सबसे पहले कि फूड अथॉरिटी जो है वो क्या कार्रवाइयाँ कर रही है, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ऑन बहुत शुक्रिया मैडम। जिस तरह से फूड अथॉरिटी मुल्तान जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑपरेशंस करती है जिसमें जो गैर मेयारी चीज़ें हैं वो पकड़ती है, मगर अभी रिसेंटली जो इनका एक प्रोग्राम शुरू हुआ है स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जिसमें हम देखते हैं कि अक्सर जो बच्चे कैंटीन्स पर जाते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की, तो वहाँ पर उन्हें काफ़ी गैर मेयारी चीज़ें मिलती हैं जिसकी इंस्पेक्शंस जो है जो इंतज़ामिया होती है, जो कमेटी होती है स्कूल की या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, वो इस तरह से नहीं इंस्पेक्शन कर रही होती और जो भी चीज़ बच्चों को वहाँ खिलाई जाए तो उसे नहीं देखा जा रहा होता कि वो आया कि वो जो चीज़ है मयारी है या कोई एक्सपायर्ड चीज़ तो नहीं है। तो उस हवाले से जो अब पंजाब फूड अथॉरिटी है रिसेंटली अब जितने भी जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं डिवीज़न में, उनमें एक तो सेमिनार जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं अवेयरनेस देने के लिए, स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि किस तरह से वो जो चीज़ें हैं उन्हें किस तरह से जांच पड़ताल खुद भी कर सकते हैं। और एक तो एक्सपायरी डेट और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो हर इंसान जानते हैं नॉर्मली, मगर उस हवाले से भी काफ़ी जो है सेमिनार्स कंडक्ट किए जा रहे हैं और दीगर जो चीज़ें मयारी चीज़ें हैं उन तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा काविशें की जा रही हैं। मगर अब जो ये इकदाम है काफ़ी अच्छा इकदाम है क्योंकि आप देखिए जो स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली
جن کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا تو وہ ہر طرح کی چیز کھانے کے لیے بہت زیادہ خوشی خوشی سے کھا لیتے ہیں. کینٹینز پر یا پھر اسکول سے باہر بھی کوئی اگر کوئی ٹھیلا لگا ہو وہاں جا کر بڑی خوشی خوشی کھا لیتے ہیں جو بھی ان کی لمیٹڈ پاکٹ منی ہو. تو اس ساری سینیریو سے نمٹنے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اپنے اسپیشل سیلز بنائے ہیں, اور جو ایڈمنسٹریشن ہے اسکول کی یا کالج یا یونیورسٹی کی, ان کے ساتھ مل کر کے ریگولر بیسس پر چیک کیا جائے کہ کیا چیز ہمارے بچے کھا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کو کیا کیا خوراک وہاں سے دی جا رہی ہے, کیا وہ آیا معیاری ہے یا نہیں ہے. تو اس سارے صورتحال میں کافی اچھا اقدام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل بھی اگر ہم شہر میں بات کریں تو انڈسٹریل اسٹیٹس ہو گئے, دیگر جتنا بھی مینوفیکچرنگ ایریا ہو گیا, وہاں پر بھی کارروائیاں جاری ہیں, جس میں اسپیشلی آج کل جو سب سے بڑا ایک ایشو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جو بچوں کے لیے جو دودھ کے ڈبے جو تیار کیے جاتے ہیں اس میں بہت زیادہ 2 نمبری ہو رہی ہے. آپ خود دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے جو 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ کے بچے ہوتے ہیں, اب ان نے وہ جو خوراک لینی ہے اس میں بھی اگر 2 نمبری اس سٹیج پر آپ دے رہے ہیں تو بہت زیادہ ان کے لیے آگے نقصان دہ ہوتا ہے, ان کی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو کارروائیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں, اور جو اس حوالے سے ایجوکیشن کا ایک پروسیس ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے تمام صورتحال. صحیح. اچھا, اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم آپ سے بھی جانیں گے اجاز صاحب, اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں وکلا کے بھی بہت سارے مسائل ہیں, اور کافی سارے, اب ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج مارننگ شو میں موقع دیا. تو اس میں یہی عرض کروں گا کیونکہ بیسیکلی جو ایک وکیل کا پروفیشن ہے وہ پروفیشن آف لارڈ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک جو بچہ جب اپنا اس فیلڈ میں آتا ہے 5 سال گزار کے 4 سال گزار کے, وہ ایک تھیوری پڑھ کے آتا ہے. تو پریکٹیکل کے لیے جب وہ فیلڈ میں آتا ہے تو اس کو ایک سینئر جو لائر ہے اس کے ساتھ اس کی اسسٹنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس اسسٹنٹس کے لیے جو ہے نا وہ آتا ہے تو اپنا جو ہے نا بیسیکلی جو پریکٹیکل اور تھیوری میں بڑا ڈفرینس ہے. تو اس کو گین کرنے کے لیے جو ہے نا پہلے تو شروع میں جب ہم لوگ آئے تھے اس فیلڈ میں تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک سینئر کے ساتھ سینئر کا ادب احترام اور اسے پراپر طریقے سے سیکھنا, اور وہ جو ہے نا جب بھی کورٹ میں پیش ہوتے تھے کوئی چیز ہے تو وہ لکھنا, ڈرافٹنگ کرنا, یہ چیزیں ایک دعویٰ لکھنا. اس سلسلے میں آج کل سلسلہ جو چل رہا ہے نا, کیونکہ کمپیوٹرائز دور آ گیا ہے, تو اس میں تو یہی کہوں گا کہ سینئر حضرات جو ہے نا ان میں تھوڑا سا میرا خیال ہے یا تو مصروفیت کی وجہ سے وہ ٹائم نہیں دے پا رہے. تو باقی جو جونیئر حضرات ہیں, جونیئر حضرات کو بھی چاہیے کہ سینئر کے ساتھ ایک ایسی محبت اور ایفیلیشن رکھیں جس سے ان سے گین کریں, کیونکہ ہر چیز کمپیوٹر میں ہر چیز ریڈی میڈ تو نہیں ملتی. مین چیز یہ ہے کہ آپ کورٹ میں جاتے ہیں, کورٹ کے ایتھکس پروسیجر کا پتہ نہیں ہوتا کہ ایک جو جوڈیشری ہے, ججز حضرات ہیں, ان کے ساتھ آپ نے کیسے بات چیت کرنی ہے. ان کا پروفیشن ایک ہمارا جو ہے نا یہ ہوتا ہے ایک جسٹ لائک دوسرے بندے کے نفسیات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ کس موڈ میں بیٹھا ہے, ہم نے ریلیف لینا ہے تو کس سے کیسے لینا ہے. تو اس حوالے سے میں تو یہی کہوں گا کہ درپیش مسائل جو ہیں ایک جونیئر کو وہ کافی ہیں. اس میں ہمیں جو اپنا جو ہے نا سینئر کو رول ادا کرنا چاہیے کہ ان کو اپنے شانہ بشانہ ساتھ لے کر چلیں, اور جہاں تک اس کی فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہے وہ بھی کریں, اور ہر لمحے پہ ان کو جو ہے نا تعاون کیا جائے. اچھا, ویسے بھی نوجوان وکلا کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیشہ ان کو, ہم نوجوانوں سے جب بھی بات ہوتی ہے وکلا سے تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ارننگ کے حوالے سے ایشوز رہتے ہیں, یا پھر سینئرز کہیں جو ہے وہ کہیں کسی موڑ پر آ کر جو ہے اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے, یا ان کو کیسز دینے چاہیے, یا ان کی پریکٹیکل جس طرح سے ان کا چل رہا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں گائیڈ کرتے. کیا آیا اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیے جو وکالت کا ایک پروفیشن ہے یہ ایک صبر آزما پروفیشن ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا جیسے کہتے ہیں پھولوں کی سیج, فرسٹ ٹائم آئے اور جو ہے نا اپنا جو ہے نا وہ حاصل کرنا, اپنے جو گولز ہیں یا مقاصد ہیں وہ حاصل کرنا. اب جیسے مجھے 20 ایئرز ہو گئے ہیں الحمدللہ اسی فیلڈ سے, تو 2003 میں جب میں آیا تو میں بھی ایک سینئر کے ساتھ اٹیچ ہوا, کچھ عرصہ ان کے ساتھ سیکھا,
قلم پنسل لے کے، کاپی دستہ وغیرہ لے کے جو چیز ہوتی تھی لکھنا پڑھنا اور اس کے حساب سے ڈرافٹنگ وغیرہ سیکھتے تھے. تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو ہے نا آج کل اصل میں مین چیز یہ ہے کہ لوگ محنت نہیں کرتے. اب میں اپنے آپ کو بھی میں طالب علم سمجھتا ہوں بیسیکلی اتنا عرصہ گزارنے کے بعد. اب بھی میں اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں. کیوں کہ ہر اپنا جو ہے نا مراحل میں ایک نئی چیز آ جاتی ہے، کیونکہ امینڈمنٹس آتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا قانون نئے بنتے ہیں. جیسے کہ ابھی 2016 میں پیکا قانون بنا، سائبر کرائم بنا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. FIA کرائم سرکل تھا، اب جو ہے نا سائبر کرائم ہو گیا. لیٹسٹ ٹیکنالوجی جیسے جیسے لیٹسٹ کرائم آتے آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے نا ہمیں بھی ہر اس سٹیج سے جو سینئرز ہیں اس سے اور باقی جو بکس سے جو ہے نا پیار اور محبت رکھیں گے، اس کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، تو تب جا کے ہم جو ہے نا اپنا مقصد حاصل کریں گے. میں یہ کہوں گا کہ اپنا جو ہے نا آپ 1 سال 2 سال گزارنے کے بعد آپ ہی جو ہے نا اس فیلڈ میں جو ہے نا اتنا ہو جائے، یہ ایک امپاسبل ہے. بلکہ اس فیلڈ میں پراپر طریقے سے محنت کریں اور پڑھیں. آپ خود کس طرح کے کیسز جو ہیں وہ آپ ڈیل کرتے ہیں؟ میں سول بھی کرتا ہوں اور ٹیکسیشن بھی کرتا ہوں. ٹیکسیشن کے حوالے سے کیونکہ میں پہلے نیب میں الحمدللہ رہا ہوں، پاکستان ایمبیسی کا لیگل ایڈوائزر رہا ہوں UAE میں. تو اب جو ہے نا میں ان کے پینل پہ ہوں، FBR کے پینل پہ. تو زیادہ تر ٹیکس میٹرز وغیرہ بھی ہینڈل کرتا ہوں. صحیح، چلیں ٹیکس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم بات کر لیتے ہیں وفاقی اور صوبائی محتسب ادارے کے حوالے سے یہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور ان کی جو کارکردگی ہے وہ کیسی رہی ہے. سب سے پہلے اگر ہم دونوں اداروں کے حوالے سے مشترکہ بات کر لیں تو دن بہ دن جو ان کے کیسز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب جو ہمارے پاس اینولی رپورٹس آتی ہیں تو 2021 میں جو کیسز تھے اس کی نسبت 2022 میں 40% تک انکریز ہوا کیسز میں. پھر 2022 سے 2023 میں ہم دیکھیں تو اس میں 55% تک کیسز میں انکریز ہوا ہے. تو اب وہ جس طرح سے کیسز جو ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ عوام جو ہے کافی شکایات رکھتی ہے ہمارے جتنے بھی وفاقی ادارے ہیں ان سے. تو اب وہ وفاقی اور صوبائی ادارے ان سے اب وہ جو شکایات ہوتی ہیں وہ بیسیکلی جا کر ادھر ہی رپورٹ کرتی ہیں وفاقی محتسب صوبائی محتسب سرکل میں کہ بھائی اس ادارے سے ہمیں یہ شکایات ہیں اور یہ جو کام جو لیگلی ہونا چاہیے ہمارا وہ کام نہیں ہوا. تو وہاں پر پھر اپنا جو وفاقی محتسب میں اس کا جو کیس نمبر ہے وہ فائل ہوتا ہے. 14 دن کے اندر اندر سماعت ہوتی ہے اور 60 دن کے اندر اندر جو پورا یہ فیصلہ ہے وہ سنوا کر اس پر امپلیمنٹیشن بھی جو ہے ہو جاتی ہے. ابھی جو اوورسیز پاکستانی جو ہیں انہیں بھی اکثر شکایات ہوتی ہیں ہمارے وفاقی اداروں سے صوبائی اداروں سے. تو انہیں ریلیف دینے کے لیے اب جو مزید ترامیم ہوئی ہیں ان میں ان کی ٹیکنالوجی میں وہ یہ ہوئی ہیں کہ جو ایئرپورٹ ہے ایئرپورٹ پر نا جتنے بھی جہاں شہروں میں ایئرپورٹس ہیں وہاں پر اسپیشل سیلز بنائے گئے ان کے. تو جو بھی پاکستانی جو ہے ملک سے باہر جا رہے ہیں ملک میں واپس آ رہے ہیں تو وہاں پر اس کے کوئی بھی شکایت ہے کسی بھی ادارے سے جتنے بھی وفاقی ادارے ہمارے ایئرپورٹ پر بھی موجود ہیں. اچھا، اس پہ مزید ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس کے ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے وفاقی اور صوبائی محتسب ادارے کے حوالے سے. جی جیسا ابھی بات کر رہے تھے کیسز جو ہیں ان کے کافی انکریز ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب جتنے اوورسیز مجھے تو لگتا ہے جس طرح اوورسیز پاکستانیوں کی آپ بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہمارے جس طرح سے بلوں کی صورتحال ہے اس طرح کے کیسز جو ہیں میپکو کے حوالے سے بہت زیادہ شکایات ہوتی ہیں. سب سے زیادہ جو ان کی شکایات رجسٹرڈ ہوتی ہیں اگر لیٹس سپوز ابھی جو سال 2023 کے جو کیسز تھے وہ راؤنڈ اباؤٹ 7000 کیسز تھے سالانہ جو ملتان ڈویژن میں جو رپورٹ رہے اور اس میں سے تقریباً جو 60% کیسز ہیں آپ دیکھ لیں تقریباً 4000 تک جو کیسز ہیں وہ صرف میپکو اور سوئی گیس کے ہیں. میپکو اور سوئی گیس کے اس لیے آتے ہیں کہ جو اوور ریڈنگ کر دی گئی ہے اور اس کے بعد وہ جو ڈیٹ تھی ریڈنگ کی اس میں نہیں رکھا گیا. 40 دن بعد جو ہے ریڈنگ کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوئی گیس کا تو آج کل آپ نے دیکھا کہ سردیوں میں جو بل پہلے 200 کا آتا تھا وہ اب 2000 کا آ رہا ہے. جو 500 کا آتا تھا وہ 5000 ایک زیرو ساتھ ایڈ کر دیا ہے. سوئی گیس کے عملہ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ یوز کر رہے ہیں جو ہمارا صارف ہے اس کے گھر سوئی گیس آ رہی ہے نہیں آ رہی. تو بس وہ جو ڈیجٹ ہے انہیں بڑھایا جا رہا ہے انکریز کیا جا رہا ہے. پیٹرول بھی ہے وہ بھی مہنگا ہو گیا. تو اس طرح سے آپ دیکھیے
ہم نے ابھی میں ایک ریسنٹلی انٹرویو لے رہا تھا, ایک شہری کا کہنا تھا کہ میں نے اس انگوٹھے سے ووٹ دیے, میرا دل کر رہا ہے میں اپنا یہ انگوٹھا کاٹ دوں کیونکہ انہی جن حکمرانوں کو میں لایا ہوں یا جن سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مجھے وہ ریلیف دیں گے, تو آگے دیکھیں حالات مزید سخت ہوتے جا رہے ہیں. تو انہی سخت حالات میں کیا ہوتا ہے, لوگوں کو شکایات بہت زیادہ بڑھنے لگ جاتی ہیں ہماری اداروں سے. اداروں میں بہت زیادہ پھر جو ہے حالات دیکھیں, آپ ایک سرکاری ملازم ہے, اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے, مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ اپنا جو 1 لاکھ روپے میں پہلے اگر وہ گھر کے سرکل جو ہے 3 وقت کی روٹی آرام سے کھا پاتا تھا, وہ 2 وقت پہ مجبور ہو گیا. تو اسی حالات میں وہ کیا کرے گا, وہ کوشش کر کے کہیں نہ کہیں سے کرپشن کرے گا, کہیں نہ کہیں سے اپنی جو روزی ہے اسے بڑھانے کی کوشش کرے گا. اور جب وہ کہیں نہ کہیں سے جو ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے اس میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے عوام کا, عوام کو اس سے شکایات ہو رہی ہوتی ہیں. اب وہ جو شکایات ہوتی ہے عوام اب کہاں رپورٹ کرے, پھر انہی اداروں کی طرف جاتی ہے جو بھی محتسب کے ادارے ہوتے ہیں یا ہمارے لیگل کورٹس ہوتے ہیں ان کی طرف جاتی ہے, تاکہ جو بھی ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اسے وہ رپورٹ کریں, اسے وہ جو ہے اس کے خلاف جو ہے ایکشن کروائیں لیگلی سارا. تو اس تمام صورتحال میں اب جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں سب سے زیادہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی جو زمینیں ہوتی ہیں پاکستان میں, جتنا وہ انویسٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو قبضہ مافیا بہت زیادہ اب جس طرح سے آپ دیکھیں کہ زمینوں پہ جا کے قبضہ کر لیتا ہے یا دیگر جو معاملات ہوتے ہیں. تو ان تمام صورتحال میں آن لائن ان کی پورٹل ہے, آن لائن پورٹل پہ بھی جو ہے یہ جا کے اپنی کوئی بھی کمپلین رجسٹر کروا سکتے ہیں. اور وفاقی محتسب آپ جب کروم پر جا کے وفاقی محتسب کا وہاں سے واٹس ایپ نمبر لیں, آپ واٹس ایپ پر بھی بیٹھ کے اپنی شکایت جو ہے آڈیو میسج یا آپ ٹائپنگ میسج کے تھرو بھی آپ ٹائپ کر کے انہیں بھیج سکتے ہیں. اور جو بھی آپ کے ساتھ ایک درخواست آپ ہے آپ اس کی تصویر بنا کے انہیں واٹس ایپ کر دیں. مطلب جو ایک ان پڑھ بندہ ہے اس کے لیے بھی یہ اتنا آسان ہے کہ آپ نمبر لیں ان کا سائٹ سے اور وہاں آڈیو میسج کر دیں کہ اس ادارے میں میرے ساتھ یہ جو ہے ناانصافی ہوئی ہے, یہ میری شکایات ہے. تو اب یہ بہت زیادہ جس طرح سے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے, ہمارے ادارے جو ہیں لوگوں کی شہریوں کے لیے بھی آسانیاں جو ہیں بالکل ایسی ہے, اور ہمارے ادارے جس طرح سے یہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس سے ظاہر سی بات ہے فائدہ جو ہے عوام کو ہوتا ہے, اور کرنی بھی چاہیے ہر ادارے میں. اگر اس طرح سے ٹیکنالوجی انکریز ہوتی جائے تو میرے خیال میں کافی اچھا اس حوالے سے ریلیف مل سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جیسے ٹیکس کی ہم بات کر رہے تھے, ٹیکسز کی اب بھرمار ہے, ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں شہری اس وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اصل میں جو ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے نا, یہ ایک قسم کی جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, جیسے ہماری ایک معاشیت کے حساب سے. مطلب ایسا لگتا ہے ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہے ٹیکسز میں. دو اصل میں ہمارا جو ملک چل رہا ہے وہ اسی ٹیکس بیس پہ چل رہا ہے. ہم جو ہے نا ایکسپیکٹ تو یہی کرتے ہیں کہ جو ہے نا ہم جو ٹیکس دے رہے ہیں لوگ تو ان کو مراد بھی ایسے ملنے چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو اچھا ویسے دیکھ رہے ہیں تو انڈائریکٹلی تو ہم بہت سارے ٹیکسز پے کر رہے ہیں نا. مطلب آپ گھر کی گروسری لینے جا رہے ہیں وہاں پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں, آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں وہاں پر ہے, آپ کہیں کھانا کھا رہے ہیں تب بھی وہاں پہ ٹیکس پے کر, مطلب ہر جگہ جو ہے وہ ٹیکس لگا دیے گئے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اوور آل ایک عام بندہ, ایک غریب بندے کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار ہے. لیکن جب ہم بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں, جو بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا کوئی نہ کوئی اس طرح کا راستہ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں جس سے وہ بچ نکلتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں 2 طرح کے ٹیکس ہیں, ایک ڈائریکٹ ٹیکس اور ایک ہے انڈائریکٹ ٹیکس. اس میں جو ٹیکس ایٹ سورس ہوتے ہیں نا, ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ, جیسے بجلی کے بلوں میں آ گئے یا باقی جو کوئی چیز پرچیز کرتی ہیں آپ, اس میں سے وہ جو ہے نا ٹیکس وغیرہ ڈیڈکشن ہوتی ہے. یا ایون کہ آپ سگریٹ لیتے ہیں تو اس پہ بھی سیل ٹیکس لکھا ہوتا ہے, صابن لیں تو اس پہ بھی سیل ٹیکس. میں وہی تو کہہ رہی ہوں نا, آپ اینڈ میں آپ ایون کہ میں نے بہت سارے ایسے سٹورز پہ دیکھا ہے جہاں پہ ریٹیل پرائس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب آپ بل پے کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ایک ایسے لمبا سا پرچہ اٹھا کے دے دیا جاتا ہے, ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے, اس میں ٹیکسز کی بھرمار ہوتی ہے اور آپ کا بل جو ہے وہ ڈبل ہوا بڑا ہوتا ہے. بالکل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فارن کنٹریز ہیں نا اس میں بینیفٹس وغیرہ لوگوں کو جو ٹیکس پیئر ہے نا اس کو دیتے ہیں. تو اب تو الحمدللہ کچھ اچھا سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے جب سے 2001 کا آرڈیننس بنا ہے نا, جو کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا ہے, پہلے مینول ہوتا تھا. تو اب کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے اس حوالے سے کہ جو ہے نا ہر کوشش یہی ہے گورنمنٹ کی کہ ہر بندے کو جو ہے نا ٹیکس کے نیٹ ورک میں لیا جائے. آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے اسی پہ, اسی کی ایکسیس پہ آپ جو ہے نا اکاؤنٹس بھی اسی پہ ہوتا ہے, یعنی ایک قسم کا آپ کا NTN بھی یہی ہے. تو آپ کے جو سورس وغیرہ ہیں وہ بھی چیک کیے جا سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جو امیر طبقہ ہے
وہ ٹیکس بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو ایک غریب متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ بیچارے جو ہے نا نہ دیتے ہوئے بھی دے دیتے ہیں. جیسے تو ظاہر سی بات ہے نا، وہ تو مجبوری ہے، پھر دینا ہی ہے. ہاں مجبوری ہے. تو باقی حالانکہ اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تو میرے لحاظ سے جو ہے نا اس کا تھوڑا سا بہتر نظام ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو عمرا طبقہ ہے اور جو بزنس مین ہیں اور اس کے حساب سے جو ہمارے حکمران ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ حکمران اگر ایمانداری سے جو ہے نا ٹیکس دینا شروع کر دے تو الحمدللہ ہمارا ملک. آپ کیا سمجھتے ہیں ایف بی آر جو ہے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے؟ نہیں الحمدللہ. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ایف بی آر جو ہے نا وہ ٹارگٹ 100% سے بھی زیادہ جو ہے نا اچیو کر رہا ہے اس وقت. اچھا. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ ہر دفعہ جو ہے نا ان کے ٹارگٹ بڑھا دیتی ہے، کیونکہ ہمارا شارٹ فال یہی ہے کہ ملک ہمارا ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے. تو اسی بیس پہ جو آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہوتے ہیں وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ ٹیکس بڑھا دو، عوام سے ٹیکس لو، بجلی کے بلوں سے. اچھا ٹیکس بڑھا لیے، ٹیکس وصول بھی کر رہے ہیں، تو پھر آج تک ہم ان قرضوں سے باہر تو آ ہی نہیں سکے، الٹا اور قرضوں میں دب جاتے ہیں. یہی ہے کہ جو ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں یا حکمران ہیں ان کی لیگزریز لائف جو ہے نا وہ ختم ہوگی تو تب جا کے کچھ عوام کو ریلیف ملے گا نا. اب یہ آپ دیکھیں کہ ایک اپنا جو ہے نا ایم این ایز یا سینیٹر حضرات یا وزراء حضرات آپ دیکھیں ان کے کتنے پروٹوکولز ہوتے ہیں. اچھا ان کا دیکھ لیں کہ کیا سچویشن یہی ہے کہ عوام کا پیسہ لگ رہا ہے نا ان پہ. ایسے ہی ہے. اور پھر ہاں ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر اب جب پے کر رہے ہیں تو پھر جو شہری ہیں وہ سہولت بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کی سڑکیں بھی اچھی ہوں، ان کے روڈز بھی، ان کے باقی دیگر سہولیات بھی ہوں، ان کے پاس علاج کے حوالے سے بھی ان کو فری علاج ہو، ایجوکیشن فری ہو، پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا اس میں. میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ملک الحمدللہ جب سے ہمارا وجود میں آیا تو المیہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ہم اس ملک میں جو ہے نا جو کر لے امیر جو کر لے اس کے لیے کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے. اب یہی لوگ جو حکمران ہیں فورن کنٹریز میں رہتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ان کے رولز کو، ان کے قانون کو اور سب چیز کو فالو کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں وہاں پہ کوئی تھوڑا سا جرمانہ ہو جائے تو وہ اپنے وہاں جا کے بڑے سلیقے طریقے سے جا کے وہ بھرتے ہیں. اب یہاں پہ کوئی اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی معاملہ ہو جائے پہلے تو اس بیچارے کی شامت آ جاتی ہے کہ تو نے یہ فائن لگایا کیوں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے وہ سورسز ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے وہ کیا جائے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں، قانون ہے، آئین ہے، لیکن اس کی پاسداری نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دوہرا معیار ہے ہمارے ملک میں. امیر کے لیے ایک علیحدہ قانون ہے، غریب کے لیے علیحدہ قانون. میں تو سمجھتا ہوں امیر کے لیے تو ہے ہی نہیں نا، امیر کے لیے تو وہ تو آسانی سے بچ کے چلا جائے گا، غریب بیچارہ وہ بالکل جو ہے نا وہیں پھنس کے رہ جائے گا. اکثر ہم نہیں دیکھتے بہت ساری بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے وہ گزر جاتی ہیں، جب بھی ہم دیکھتے ہیں موسٹلی لوگوں کو رکا ہوا ہوتا ہے جو بائک پہ سوار ہوتے ہیں. اچھا وہی بیچارے ان کو روک لیں گے جو غریب ہوں گے، ان کو کہیں گے کہ جی. اور اگر ہم باقی اس پہ صورتحال میں دیکھیں تو ہمارا کرائم ریشو اب کہاں جا رہا ہے، دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ پریشانی ہے کہ وہاں پر قانون جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. اور انصاف کی اگر ہم بات کر لیں تو انصاف کے حوالے سے بھی ہم محروم ہیں. انصاف کے حوالے سے جو ہے چیزیں ہماری آج تک بہتر نہیں ہو سکی. یہی چیز ہے کہ دیکھیں جب تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر نہیں ہوگی، ایکول رائٹس نہیں ملیں گے امیر غریب کو، تو میرا خیال ہے کہ ناممکن ہے ہمارا ملک جو ہے نا ترقی کر سکے. اور اس میں جس طرح سے بات کر رہے ہیں ہم، ہمارے کورس جتنے بھی ہیں اس میں جو پیڈنسی ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. مطلب ہمارے جتنے بھی کورٹس ہیں اس میں اگر 200 کیسز ایک جج کو آپ ڈیلی کے دے رہے ہیں تو کس طرح سے ایک انسان ہے، ایک ہیومن ہے. پھر ججز کی تعداد بھی تو کم ہے نا، اب ہم اوور آل دیکھیں ججز کی تعداد ہی نہیں ہے. اور جو کرائم ریشو ہے آپ یہ دیکھ قبضہ مافیا ہو گیا، باقی چیزیں ہوگی، یہ بھی بہت روز اب دیکھیں نا چوری ڈکیتی کی وارداتیں جو ہیں وہ آئے دن جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. پھر لوگوں کے لیے جو ہے لوگ خوف زدہ ہو گئے ہیں. اب مطلب اب گھر سے ہم باہر نکلے میں ہم خود بھی نکلتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یار ہمیں گھر جلدی پہنچنا ہے، یا ہم آیا گھر سیکیور پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. 100 مشکلات ہیں نا. اب تو وہ حالات تھوڑی ہیں کہ آپ کو جی رات کو جو ہے وہ آپ کو لوٹا جائے گا، اب تو دن دہاڑے آپ سے چھین لیا جاتا ہے. صحیح بات ہے، گن پوائنٹ پہ جو ہے نا لوگ وہ کر رہے ہیں.
اب تو وہ بھی نہیں ہے کہ لوگ اچھا آپ تھوڑا سا بھی وہاں پر آپ رجسٹ کریں گے تو وہ آپ کو فوراً جان سے مار دیں گے. انسان اپنی زندگی جان بچائے یا اپنا جو ہے نا پراپرٹی بہت سارے لوگ بچائے. اس طرح کے کام بھی کر رہے ہیں کہ لوٹ بھی لیں گے, سارا کچھ لے بھی لیں گے اور مار بھی دیں گے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے کہہ رہی ہیں. اصل میں مین چیز یہ ہے کہ جب تک جس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن برابر نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے نا یہ معاملات ختم نہیں ہوگے کرائم ریشو پہ. اب آؤٹ آف کنٹری کا دیکھ لیں, وہاں پہ اپنا جو ہے نا سب کے لیے ایکول رائٹس ہیں. اب یہاں پہ امیر آتا ہے اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور ایک ایف آئی آر درج کرانے کے لیے اس کے ٹیلی فون پہ ہوتا ہے. غریب بیچارہ در پدر دھکے کھا رہا ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا اس کے لیے سفارشیں کراتا ہے, کرپشن کے لیے پیسے دیتا ہے, تب جا کے اس کی کوئی تھوڑی بہت داد رسی ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس میں بھی کوئی کسی کا انفلوئنس آ جائے تو میرا خیال ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اسی میں آن سے بھی بات کرتے ہیں. آن شہر بھر میں اگر ہم دیکھیں اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہیں. اچھا بہت سارے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ تو ماشاءاللہ بس لگی ہوئی ہیں, نام برائے نام ہی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اسٹریٹ لائٹس جتنی بھی ہیں ہمارے شہر میں, آپ دیکھیں کہ جتنی گلیاں ہیں یا شہر کی اہم جو ہماری سڑکیں ہیں اس میں ایک تو فال لگا دی جائیں تو فال نہیں ہوتی. ابھی مزے کی بات پی ایس ایل 6 ہوا ہے, پی ایس ایل سوری 9 ہوا ہے ابھی, تو مجھے لگتا ہے آن پی ایس ایل 6 میں چلا گیا تھا. نہیں پی ایس ایل 9 اب جس طرح سے ہوا ہے ہمارے ادھر ملتان شہر میں, تقریباً کروڑوں روپے لگا دیے جو روٹ تھا ٹیم کے لیے جہاں سے ٹیمز نے گزرنا تھا. آپ وہاں کروڑوں روپے لگا رہے ہیں, موبائل لائٹیں لگا رہے ہیں. کیوں؟ آپ اس جگہ کو آپ جتنی انویسٹمنٹ یا جتنے آپ ٹیکس کا پیسہ لگا رہے ہیں تو کچھ اور لگا کے وہاں پرماننٹ آپ سولوشن نکال لیں. اب جب ٹیمز گئیں, لائٹس گئیں, کوئی پتہ نہیں وہاں پر دوبارہ وہاں سے اسی روٹ سے سارا اندھیرا. اور مزے کی بات اب جس طرح بھی جو ہماری ٹیمز ہیں وہ جو ایس پی چوک ہے, ایس پی چوک سے آپ نواں شہر چوک تک جائیں, یہاں پر جتنی ہماری جو پرائیویٹ ہوٹلز ہیں تو اسی درمیان جو ہماری ٹیمز ہیں ان نے اسٹے کیا ہوا تھا. اب میں نے دیکھا کہ ہمارا جو ایس پی چوک ہے اور نواں شہر چوک ہے, یہ دو چوک ایسے ہیں جہاں پر اشارے بھی لگے ہوئے ہیں, دونوں اشارے غیر فعال ہیں. اب دیکھیں جو ٹیمز ہیں جب گزرتی ہیں انہی چوک سے گزر کے اپنے ہوٹلز پر آتی ہیں اور دیکھتی ہوں گی کہ یار اپنا ان کے پاکستان میں اشارے لگے ہوئے ہیں اور یہ فعال بھی نہیں ہے, مطلب چل ہی نہیں رہے. آپ ٹریفک کا نظام ہی بہتر نہیں کر سکتے. آپ جو مطلب ابھی جس طرح لا اینڈ آرڈر کی بات ہو رہی تھی آپ اس پہ فالو ہی نہیں کروا سکتے, تو آپ کس طرح سے آپ ایک امیج دے رہے ہیں ملتان شہر کا. اسی طرح سے اب جس طرح لائٹوں کی بات کر رہے ہیں, ہر جگہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے چوری ڈکیتی کی وارداتیں جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ہمارے پھر اپنا کیا ہوتا ہے, کرائم بڑھتے ہیں, کرائم کیسز بڑھتے ہیں, کرائم کیسز بڑھتے ہیں تو جتنی بھی عدالتوں میں ہماری جو پیڈنسی ہے جس کی ابھی بات کر رہے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے. وہ بڑھ جاتی ہے. مزید بات کرتے ہیں ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے شہر میں جو ہماری اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور ٹریفک کے مسائل بھی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چوری ڈکیتی کی وارداتیں جو ہے ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. جی کون بتا رہے تھے؟ جی جس سے بھی بات کر رہے تھے ہم کہ لاکھوں روپے لاگت سے اسٹریٹ لائٹس جو ہیں لگا دی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان میں اچھا مزے کی بات, ہمارا جو ایئرپورٹ روڈ ہے وہاں پر ہم اکثر رپورٹنگ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ملتان ایئرپورٹ روڈ اتنا بزی روڈ جہاں سے ایک عام شہری نے نہیں, مڈل کلاس نے نہیں, اپر کلاس نے بھی اس روڈ سے گزرنا ہے. اور تب گزرنا ہے جب ان کے پاس اچھا خاصا سامان ہوگا, جب وہ یا ملک سے باہر جا رہے ہوں گے ملک سے واپس آ رہے ہوں گے, تو وہاں پر اکثر لائٹ کا ایشو رہتا ہے. اب جو ایشو ہے وہ ہم نے جب پوچھا علاقہ مکین سے, متعلقہ انتظامیہ سے کہ بھئی آپ ایئرپورٹ روڈ پر جو آپ جتنی بھی لائٹس لگائی ہوئی ہیں فعال کیوں نہیں کرتے, انہیں مسئلہ کیا آتا ہے, تو بتایا یہ جاتا ہے کہ جس طرح ہمارے تقریباً وہاں پر جتنے بھی پورے روڈ کے اوپر جتنے بھی ہماری اسٹریٹ لائٹس موجود ہیں اس میں سے ایک دو تاریں جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ چوری ہو جاتی ہیں. چوری جو ہمارے جو کچھ شہری ہوتے ہیں جب وہ جا کے وہ چوری کر لیتے ہیں, پھر ایک تار کھینچنے کی وجہ سے 20 کی 20 لائٹیں جو ہیں وہ نکارا ہو جاتی ہیں. لیکن وہ تو آرمی کا انڈر بھی آ جاتا ہے نا, ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کیونکہ میرا خود ڈیلی کا وہاں سے آنا جانا ہوتا ہے. بالکل ایسی ہے, چاہے کوئی ایریا بھی ہو نا, ہمارا شاید جو ابھی جو ملک کے حالات ہیں, ہمارے جو چور ڈکیت ہیں, وہ میرے خیال میں کسی کو بھی اس وقت نہیں جو ہے ریلیف دے رہے. وہ ہر جگہ جہاں پر بھی کوئی بھی ان کا بس چلتا ہے تو وہ یہ جو ایئرپورٹ رائٹ کی میں جہاں لائٹ اسٹریٹ لائٹس کی بات کر رہا ہوں, وہ عام چور نہیں, وہ اسپیشل چور ہوتے ہیں. وہ ڈیلی بیسس پہ چوری کر کے اپنا جو کوٹا ہوتا ہے وہ پورا کرتے ہیں اور پھر اپنے جو معاملات ہیں اور مجھے ہر اسپیشل چور ہوتا ہے. اچھا یہ
یہ تو تم نے ایک نئی کیٹیگری نکالی ہے اسپیشل چوروں کی. میڈم دیکھیں نا, ایک چور ڈکیت ہے, اس نے گن پوائنٹ پہ چوری کرنی ہے, اس نے لوٹ مار کرنی ہے, وہ ایک مطلب جو ٹپکلی ہم دیکھتے ہیں کہ چوری ڈکیتی جس طرح ہوتی ہے, لیکن یہ جو چور ہوتا ہے ان کی جو نیڈ ہوتی ہے, یہ ایکسپرٹ ہوتا ہے کہ مطلب راہ چلتے چلتے ایسی چیز ماریں گے, ہاتھ ماریں گے, یہ چلے جائیں گے, کیونکہ ان کی جو نیڈ ہوتی ہے وہ ایک دن کے لیے انہیں کوئی مطلب جو ہے اپنی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے. ان کی مطلب بچے شچے یا فیملی وہ بھی ایکسٹرا کی نہیں ہوتی, ہم نے جتنا بھی دیکھا, تو بس اپنی ضروریات جو ہے پوری کرتے ہیں وہ, اور چوری ڈکیتی کر کے. اچھا اس میں پھر یہ کہ ایک لائٹ کھینچیں گے پوری ہو جائے گی, تو اس میں جو انتظامیہ ہے اسے چاہیے کہ وہ پراپر جو ہے آپ اسے مینٹین کریں, اس پہ بکسا کر لگا دیں آپ اپنی تاروں کے اوپر, تاکہ چھوٹی چھوٹی چوری کی وجہ سے پھر مہینہ ایک تار چوری ہوئی, اس کا پھر اپلیکیشن جائے گی, اپلیکیشن کے بعد اس کا فنڈ آئے گا, فنڈ کے بعد پھر اس کے بعد ٹیم ہوگی, پھر ٹیم آ کے وہ لائٹیں لگائے گی, مطلب 1.5-2 ماہ وہ جو روڈ ہے بالکل اس طرح سے بغیر لائٹوں کے جو ہے رہے گا. اچھا جی, وہی کیا بات ہے نا کہ تمام چیزیں ہماری جو ہے نا وہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ہماری یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح تاخیر کا شکار بھی رہیں گی. پھر ہم کہیں گے فنڈز بھی نہیں ہیں, پھر ہم کہیں گے کبھی سٹاف نہیں ہے, تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم پھر دیکھیں گے. اس کے ساتھ ہی جس طرح سے ایک تو ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہاں پر جتنے سائلین آتے ہیں, ایک تو کیسز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ کیسز ہیں اور پینڈنگ کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. انصاف کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ججز کی تعداد ہے وہ بڑھانی چاہیے, اور جو میرا خیال ہے کہ اس کا جو کیسز وغیرہ ججز حضرات کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیسے اس کو نپٹانا ہے, کیونکہ بسا اوقات کچھ نیگلیجنسی ہوتی ہے, اپنا کلائنٹ کی طرف سے بھی ہوتی ہے, جو مقصد ہے کہ ایک مدعی ہوتا ہے یا مدعی لائے ہوتا ہے, ان میں سے کچھ لوگ حاضر نہیں ہوتے. یہ پروسیس ہے, اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے کرتے بھی ٹائم لگ جاتا ہے. تو الحمدللہ ابھی کچھ بہتر ہو گیا ہے کہ کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں جو ہے نا وہ جلدی اپنا جو ہے نا فیصلے کیے جا رہے ہیں, اور باقی جو کچھ وکلاء صاحبان کی بھی مصروفیت کی وجہ سے, کیونکہ ان کے پاس جو کہ کیسز کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے, مختلف کورٹس میں بھی جانا ہوتا ہے, تو اس حوالے سے جو ہے نا تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ اب جو ہے نا کچھ کا خاصا بہتر یہ ہو گیا ہے کہ جو چھوٹے کیسز ہوتے ہیں ان کو جلدی طور پہ نپٹا دیا جاتا ہے, جو سول میٹر کے. باقی فیملی کا اب تھوڑا سا پروسیس چینج کیا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ ایک نوٹس وغیرہ دیتے تھے, نوٹس کے بعد پھر دوسرا نوٹس, پھر تیسرا نوٹس, اس کے بعد پھر اخبار اشتہار کا مرحلہ آتا تھا. لیکن اب یہ سلسلہ بھی انہوں نے, ہمارے جو سیشن جج صاحب ہیں اور باقی جو ہیں, انہوں نے یہی کیا ہے کہ جیسے ہی دائر ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے نا نوٹس وغیرہ بھی سبمٹ کرنے ہوتے ہیں, رجسٹری لفافہ وغیرہ ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد اخبار اشتہار بھی اگلی پیشی پہ ہو جاتا ہے. تو اگر وہ دوسری طرف سے جو پارٹی ہے وہ اگر نہیں آتی تو پھر ایکس پارٹی پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس اچھا, سائلین کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سائلین کی بھی بہت ساری مشکلات ہیں, پریشانیاں ان کو بھی فیس کرنا پڑتی ہیں, اتنی دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, پیشیوں پہ پیشیاں پڑ رہی ہوتی ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سائلین کے حوالے سے ان کی لیے کوئی ریلیف ہے, ان کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی جی ہم بات کر رہے تھے سائلین کے حوالے سے کہ سائلین کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سائلین کو اصل میں مین چیز یہی ہے کہ جب کیس دائر کرتے ہیں نا, کیس دائر کرنے کے بعد جو پروسیس ہوتا ہے وہ ایویڈنس وغیرہ کا ہوتا ہے یا باقی جو معاملات ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے میں یہی پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ رش آف ورک کی وجہ سے نا ہم جو وکلاء حضرات اکثر ہائی کورٹس میں ہوتے ہیں یا دوسری عدالتوں میں مصروف ہوتے ہیں, تو اس میں پھر جو ہے نا کچھ ٹائم لگتا ہے. ادروائز اگر اپروکسیمیٹلی جو آؤٹ آف کنٹریز میں سلسلہ ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا کوئی پیش ہو یا نہ ہو تو وہ جو ہے نا فیصلہ کر دیتے ہیں. لیکن ہمارا پاکستان میں کچھ تھوڑا سا پروسیجر ڈیفرنٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ اپنا جو ہے نا ہیئرنگ ہوتی ہے, ہیئرنگ ہونے کے بعد
ایویڈنس وغیرہ باقی ساری چیزیں، اور بسا اوقات جو لاسٹ جو بحث ہوتی ہے نا، فیصلے آخر جو بحث فیصلہ ہونے کے مراحل تک، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سینئر لائر ہے اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو بسا اوقات کچھ جو ہو جاتی ہے مقصد مصروفیت کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے کافی لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ اپنا جو ہے نا اس پروفیشن میں یا تو پھر وہ لیں کہ کیس ہائی کورٹ والے ہائی کورٹ میں کام کریں، اور جو ڈسٹرکٹ کورٹس والے ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں. لیکن جو سائل بھی ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے جو ہے نا لائر جو لینا ہے وہ جو وہاں بھی مصروف نہ ہو اور یہاں بھی ہمیں پراپر طریقے سے ٹائم دے. لیکن یہ ایک امپاسبل ہے کہ جو ہے نا ایک بندہ جو ہے اگر ہائی کورٹ میں مصروف ہوتا ہے تو وہ پھر جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہے یا اس میں جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے ٹائم نہیں دے سکتا. صحیح. اچھا، اس کے ساتھ ہی یہ بتائیے گا، محکمہ اوقاف کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ ان کی جو نااہلی ہے کیا ریزنز ہیں؟ محکمہ اوقاف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جس طرح سے پچھلا ٹینیور رہا، ہمارے جو کیئر ٹیکر جو اپنا وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب تھے، وہ بیسیکلی ان کا بہت زیادہ وزٹ جو ہے درباروں پہ بہت زیادہ ان کے وزٹ ہم نے دیکھا. ملتان میں رہے تقریباً 17 وزٹ جو ہے ملتان کے انہوں نے کیے. تو اس میں جتنے بھی شاہ شمس دربار ہے، بہاؤالدین ذکریہ کا دربار ہے یا دیگر دربار، انہوں نے بہت زیادہ ادھر وزٹ وغیرہ کی، اور جتنا میکسیمم ریلیف ہے محکمہ اوقاف کو اس چیز کی ہدایت دی کہ جتنے بھی دربار ہیں، کیونکہ سائلین بہت زیادہ جو زائرین ہیں وہ بہت دور دراز سے آتے ہیں عرس شریف پر اور زیارات کرنے، یہ بڑی مناسبت کے حوالے سے، تو انہیں کوئی مسئلے یا انہیں کوئی رکاوٹ یا کوئی پریشانی درپیش نہ آئے. لیکن ابھی اگر ہم بات کریں محکمہ اوقاف کے حوالے سے، تو جو سولر پلیٹیں جو ہیں، جو ہمارے بہاؤالدین ذکریہ کا دربار ہے، شاہ شمس دربار ہے، وہاں انسٹال جو ہے اس حوالے سے سولر پلیٹس کا کام جو ہے کیا جانا تھا، جس میں جو سولر لگائی بھی گئی تھی، تو وہ اب سولر پلیٹیں ہیں وہ اب ناکارہ ہونا شروع ہو رہی ہیں. مطلب جس طرح کی پلیٹس لی گئی تھی تو وہ اب اس طرح سے ایفیشنسی سے کام نہیں کر رہی، اور کافی اس کی شکایات آ رہی ہیں کہ جو یونٹس انہیں مینوفیکچر کرنے تھے اور دربار کو جو ریکوائرڈ یونٹس تھے اسے اس حوالے سے وہ مینوفیکچر کر نہیں رہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر سارا ایک سسٹم سولر پلیٹس پر کر دیا، آپ ڈیپینڈنٹ ہیں سولر پلیٹس پر، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری جتنی بجلی ہے ان سولر پلیٹ سے جنریٹ ہو، اور دربار کے احاطے میں جتنی بھی لائٹس ہیں، جتنا بھی الیکٹریسٹی کا کام ہے وہ پلیٹ سے ہمیں حاصل ہو جائے. مگر وہ ناکارہ ہو چکے ہیں کافی پلیٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی کوالٹی وہاں یوز نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اب جو بجلی ہے اس کے تھوڑے سے مسائل بھی ہیں ہمارے جتنے بھی دربار شریف ہیں ادھر. تو اس حوالے سے کافی ایک بڑا ایک جو ہے اسکینڈل محکمہ اوقاف کا سامنے آیا. اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں محکمہ اوقاف کے حوالے سے، تو جتنے بھی ہمارے جو ہیں دربار ہوتے ہیں تو اس کے احاطے میں جتنے بھی زائرین آتے ہیں تو وہاں پر لگائے جاتے ہیں یہ جو پارکنگ سٹینڈز ہوتے ہیں. اب محکمہ اوقاف کا کیا ہوتا ہے کہ محکمہ اوقاف نے جو وہاں ٹھیکہ دے دیتا ہے جن بھی ٹھیکیداروں کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے چیک اینڈ بیلنس اس پہ نہیں رکھا جاتا. اب جو ہمارا یہ دربار ہے، یہ ملتان قلعہ جسے ہم بولتے ہیں، تو وہاں پر بھی جس طرح سے محکمہ اوقاف نے نامی کر کے اسٹینڈ وغیرہ جو ہے ٹھیکیداروں کو دیا، تو وہاں پر بھی اوور چارجنگ کی جاتی ہے. مطلب اگر آپ محکمہ اوقاف نے کہا کہ اگر آپ 20 روپے لے سکتے ہیں موٹر سائیکل کا، وہ 30 روپے 40 روپے 50 روپے. آپ سائلین ہیں وہ تو آؤٹ آف سٹی آئیں گے، انہیں نہیں پتا انہیں اپنی گاڑی کھڑانی ہے، بائک کھڑانی ہے، کیا کھڑانی ہے. تو اس چیز پر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. دوسرا جو اب آپ جائیں ادھر درباروں پر جائیں تو وہاں پر جو دکانیں ہوتی ہیں بہت زیادہ ادھر اوور پرائزنگ ہوتی ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ جو منرل واٹر آپ کو باہر بوٹل جو ہے 30-40 روپے کی ملے گی، وہاں آپ کو 100 روپے کی چھوٹی والی مل رہی ہوگی. تو اس حوالے سے جتنے بھی زائرین ہیں انہیں ظاہری سی بات ہے تکلیف کا سامنا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اگر ادارے جو ہے سختی جو اس حوالے سے کرے تاکہ جتنے بھی ہمارے زائرین ہیں وہ دور دراز جہاں سے آتے ہیں تو ان کی پریشانی میں میرے خیال میں کچھ کمی لائی جا سکتی ہے. بالکل جی، بہت شکریہ اون آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے سر، آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ممتاز رسول صاحب، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی، آج ان کی سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کریں گے، کیا کیا کر رہے ہیں. اچھا، کیونکہ رمضان بھی آنے والا ہے، تو رمضان کے حوالے سے کافی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں. جو سوشل میں سمجھتی ہوں ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں. ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ ڈیزرونگ ہیں، جو لوگ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، ان تک جو ہے وہ مدد پہنچائی جا سکے اور ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں تقسیم کی جا سکیں. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، جس طرح کے استقبال بھی کیا جاتا ہے، انتظار بھی کیا جاتا ہے کہ رمضان شریف آئے، اور چونکہ جو ثواب ہے وہ بھی ڈبل ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے پھر ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ ہمارا رمضان پیکیج کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں ہر سال، کہ راشن کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ان فیملیز کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جس طریقے سے مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی سطح کے اوپر مختلف پیکیجز بنا کے ہم اس کو کرتے ہیں. مختلف ادارے ایسے ہیں جیسے ایدی ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، یا اولڈ ایج ہوم والا ادارہ ہے، یا دارالامان ہے، اور اس طرح کے جو ادارے ہیں وہاں پہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ریگولرلی بیسس کے اوپر ایکٹیویٹی کریں اور وہاں پہ راشن دیں. ایک پھر دوسرا ہمارا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ 15 رمضان کے بعد جو یہ ادارے ہیں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے جیسے ایدی ویلفیئر میں جو بچے رہ رہے ہیں یا باقی لوگ رہ رہے ہیں جو کہ ہیں بھی نارمل، لیکن کچھ حالات کی وجہ سے وہ لوگ نہیں اتنا زیادہ افورڈ بھی کر سکتے. ایک تو ہم یہ ہے کہ وہاں پہ درزی وغیرہ کو بھجوا کے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کپڑے سلوا کے دیے جائیں. صحیح. سیم اسی طریقے سے باقی اداروں کے اندر بھی کوئی کوشش ہوتی ہے. تو ایک بڑی اچھی بات میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی 8 ملازم ہے یا 10 ملازم ہے تو کوشش کریں 1 یا 2 ایسے بے روزگار فیملیز یا لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی نیکی کی غرض سے کم از کم 1 مہینے کے لیے نوکری ضرور دینی چاہیے، تاکہ وہ اپنا راشن کا سلسلہ اور اس کے علاوہ پھر عید کے اوپر جو چیزیں اور معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے اس طرح کے واقعات ملتے بھی ہیں کہ عید پہ کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے یا باقی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ بہت مجبور ہو کے بہت ایسے بھی اقدامات کر لیتے ہیں کہ جن کا دلی افسوس ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اچھا، کیونکہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں کی مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. اچھا، پھر کہیں ہوتا ہے نا کہ اچھا حکومت آئے گی، نئی حکومت آئے گی تو نیا سب کچھ آپ کا سسٹم جو ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، کوئی ریلیف ملے گا، لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوں گی. لیکن یہاں تھوڑا الٹا حساب ہے. جب بھی کوئی نئی حکومت بن رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر ہم مینٹلی، ابھی تو خیر 2-3 سالوں سے ہم مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں کہ جب بھی اٹھتے ہیں تو ایک نیا چیلنج ہمارے سامنے ہوتا ہے. کبھی پیٹرول مہنگا ہے، کبھی ہم بجلی کے یونٹ پہ بات کریں تو وہ مہنگا ہو جاتا ہے، کبھی گیس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بلوں میں اضافہ ہو گیا ہے، کبھی واسا کے بلوں میں اضافہ ہو گیا. تو مطلب آئے دن ہم انہی چیزوں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں سے نکل ہی نہیں پا رہے. اچھا، پھر ہمارے ہاں سب سے بڑی جو اب چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جو مڈل کلاس ہیں وہ تو بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. اچھا، پھر جو اس سے جو سفید پوش لوگ جن کو ہم کہتے ہیں جو مانگنا پسند نہیں کرتے، اس طرح کی فیملیز، اس طرح کے لوگ بھی بیچارے جو ہیں وہ سڑکوں پہ آنے کے وہ مجبور ہو گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہر بندے کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. اب جب مدد کوئی ان تک گھر میں نہیں پہنچے گی، ان علاقوں میں نہیں پہنچے گی، ان کے گھر تک نہیں جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بیچارے اور کیا کریں گے، مانگنے پہ بھی مجبور ہو جائیں گے. میں نے بہت ساری ایسی فیملیز دیکھی ہیں جو بیچارے روڈ پہ آ گئے ہیں اور بچوں سمیت. تو دیکھا، ان کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی پروفیشنلی جو ہیں وہ بھکاری ہیں یا بھیک مانگنے آئے ہیں. تو وہ ایک مجبوری جو ہے انسان کو روڈ پہ لے آتی ہے. اصل میں نا مہنگائی کا بہت زیادہ فیکٹر ہے. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے چند دنوں میں جو گیس ہے اس کے ریٹس بہت زیادہ بڑھے ہیں، جن کے لوگ بل 2-3 ہزار آ رہے تھے ان کے 10 ہزار تک چلے گئے. اچھا، جیسے آپ پانی کی بات کریں تو واسا نے بھی پچھلے 2-3 مہینے پہلے اپنے ریٹس بڑھائے ہیں، وہ انکریز کیے ہیں. بجلی کا 750 ان کے تو فکس ہے نا، ابھی کس کے 1000 آ رہا ہے، کسی کے 1500 آ رہا ہے. مطلب اس طریقے سے انہوں نے اپنے جو ہیں وہ ریٹس ہر علاقے کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے مطلب مہنگائی تو اوورال واقعی چل رہی ہے. لیکن اس وقت واقعی آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ جو درمیانہ طبقہ ہے جو کہیں مانگ نہیں سکتا، جس میں آپ کے چوکیدار آتے ہیں، مالی آتے ہیں، پی این آتے ہیں، اور وہ لیبر طبقہ آتا ہے جن کی سیلری ہی 20 سے 25 ہزار منتھی ہے، 23 ہزار، ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ واقعی سفید بوجھ کے لیے. ابھی میں کل دیکھ رہی تھی کہ ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے وہاں پر ہم بجلی کا ریٹ دیکھیں، یونٹ دیکھیں تو وہ ہے 2 روپے کچھ پیسے ہیں. ٹھیک ہے، اگر بنگلہ دیش کی بات کریں جو ہم اکثر دیکھتے تھے کہ جی بنگلہ دیش تو ہمارے سے بہت پیچھے ہے، جو اب بنگلہ دیش بھی ہم سے بہت آگے آیا ہوا ہے معیشت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی 2 روپے کچھ پیسے ہیں. اگر ہم اپنے پاکستان کا ریٹ دیکھیں
تو یہاں پر جو ہے 58 روپیز جو ہیں وہ پر یونٹ ہے, بالکل ایسے ٹیکسز ڈال کے. اور اس کے بعد پھر اگر ہم کمرشل والے جائیں تو وہ تو آپ کو کوئی 90-93 روپے کا یونٹ جو ہے وہ آپ کو پڑتا ہے. اصل میں نا پراپرٹیز کی بات ہوتی ہے. آپ بنگلہ دیش سے کمپیریزن کر رہی ہیں کہ بنگلہ دیش میں دیکھیں ہم لوگ اربوں روپیہ دے رہے ہیں بیرز انکم سپورٹ میں, اور وہ لوگ انہی لیبر کو لا رہی ہے فیکٹریز کے اندر, ان سے ورکنگ کروا رہی ہے. اور ہماری انڈسٹری جتنی تیزی سے بند ہوئی ہیں, جتنا لوگوں کے لیے مشکلات بڑھی ہیں, تو لوگوں کے لیے جینا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا. ایک وقت پہلے کہتے تھے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ بڑا, اب تو صحیح میں کہتی ہوں 1 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا. اب دوسرا یہ دیکھیں نا ہمارا کتنا نوجوان ہے جو ہر سال پڑھ رہا ہے لکھ رہا ہے, لیکن آگے انڈسٹری نہیں ہے تو اس کو جاب نہیں ہے. جاب نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی جو حالات ہیں, جو چیزیں ہیں, جو معاملات ہیں وہ تو تنگ ہونے ہی ہیں. پھر سیکنڈلی مہنگائی ہے, پیٹرول اب اس دفعہ پھر تھوڑا سا بڑا ہے, چیزیں ہوئی ہیں. کہنے کا مطلب جو مہنگائی کی ریشو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے, اور جو انکم کی ریشو ہے وہ بالکل اینڈ ہوتی جا رہی ہے, جس میں سب سے زیادہ فیکٹر آپ والی بات. اب تو آنے والا جو میں کہتی ہوں نا جو وقت ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ تو خیر دعائیں کر سکتے ہیں, کیونکہ رمضان کے حوالے سے بات کریں تو اس میں تو ہمارے خیر یہ بھی بڑی مسئلہ ہے کہ مہنگائی تو ہے ہی ہے, جو خود ساختہ مہنگائی ہوتی ہے, لوگ ذخیرہ اندوزی کی طرف چلے جاتے ہیں, لوگ بے ایمانی کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا کیا ہے جی, ہمارے پاس یہی تو ہمارا سیزن ہے, اسی میں تو ہم نے کمانا ہے. بھائی اللہ کا کچھ خوف کریں, کچھ لوگوں کے لیے آپ جو ہے ان کا بھلا اور خیر بھی سوچیں. اچھا فروٹ اب بھی دیکھتے ہیں, فروٹس آپ کے مہنگے ہیں, ظاہر سی بات ہے عام بندہ جو ہے اب تو فروٹس بس ریڈیو پہ ہی دیکھ سکتا ہے, ان کو کھا نہیں سکتا. تو یہ والی ہماری جو چیزیں ہیں ظاہر سی بات ہے انسان کو جو ہے وہ پھر زیادہ تکلیف دیتی ہیں, اور پھر سائیکولوجیکل ہمارے جو مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. وہ اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ ہم لوگ بھی اگر کوئی گورنمنٹ پیکج اناؤنس کرتی ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے تو ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پورے مہینے کا یا 2 مہینے کا راشن اکٹھا کر لیں اور چیزیں کر لیں. اس چیز کو بغیر سوچے سمجھے کہ ہمارے ساتھ والا جو گھر ہے, ہمارا ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ہمارے, ان لوگوں کو ہم نے کیا دینا ہے, ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. صرف اس وقت یہی ہے کہ جو میرا اپنا پیٹ ہے وہ بھر جائے, جو میرا اپنا گھر ہے وہ بھر جائے. دوسرے کے لیے سوچنا, سمجھنا اور کوشش کرنا وہ تو بالکل ہی ہم بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, یہ تمام چیزیں ابھی مزید بھی ان سے جانیں گے. سب سے پہلے اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ٹوڈیز ویدر, حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی آسمان, ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کا موسم آج کافی زیادہ شاندار ہے. سورج تو کئی بادلوں کی اوٹ میں چھپ چکا ہے, اور گزشتہ 2 دن سے ہی ملتان شہر کا مطلع جو ہے وہ اوور آلود ہے, اور سورج نکل ہی نہیں رہا بالکل. آج کی بات کریں تو آج تو موسم جو ہے وہ کافی زیادہ شاندار بھی ہوا ہے. موسم شاندار ہونے کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے, اور ساتھ ہی اسی کے سرد ترین ہوا بھی چل رہی ہے. درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھنے کو آ رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں سے جہاں ایک جانب مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے تو دوسری جانب سرد ہوا چلنے کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھنے کو آ رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ہی رات سے لے کر اب تک ملتان شہر میں ہلکی پھلکی بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے, رم جھم بھی ہو رہی ہے. ہلکی بارش کے ساتھ ساتھ موسم کافی زیادہ خوبصورت اور سہانا ہو چکا ہے. اگر آج پورے دن کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا پورا دن اسی طرح سے ہی بادلوں کی لپیٹ میں رہے گا. سورج بالکل نکلنے کے امکانات نہیں ہیں, اور سرد ہوا چلنے کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں مزید اضافہ دیکھنے کو آئے گا. اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج دن بھر ملتان شہر میں جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. کہیں ہلکی پھلکی بوندا باندی ہوگی, کہیں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں. آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو آج شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب سردی کے ساتھ ہی کافی زیادہ بڑھ چکا ہے, جو کہ 90% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کو دیکھیں تو آج ملتان شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس بدترین حد تک آلودہ ہے, جو کہ 172 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان آج دوسرے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. گزشتہ رات سے اب تک اگر بات کریں کتنی بارش ہوئی ہے تو 1.5 ملی میٹر تک ملتان شہر میں بارش ریکارڈ کی گئی ہے. مگر بارش سے یہ ہے کہ جو گزشتہ دنوں میں گرمی کی ایک لہر برقرار تھی وہ کافی حد تک ٹوٹ چکی ہے, اور
مارچ لگنے کے ساتھ ہی اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے جس طرح سے وہ جنوری والی یا دسمبر والی ملتان شہر کی سردی تھی وہ واپس لوٹ آئی ہے. اسی طرح سے ہوا چل رہی ہے, اسی طرح سے موسم کافی زیادہ سرد ہو چکا ہے. اور آج تو الصبح ملتان شہر میں کافی بادلوں کا راج بھی دکھائی دے رہا تھا, اس طرح سے بھی فیل ہو رہا تھا جس طرح سے دھند ہو. تو کافی زیادہ موسم سہانا ہو چکا ہے اور آئندہ 2 سے 3 روز تک بھی اسی طرح سے ملتان شہر کا موسم رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملتان شہر کا مطلع ابر آلود رہنے کے امکانات ہیں. آسمان پر شدید بادل چھائے رہیں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہلکی پھلکی بوندا باندی کے ساتھ ساتھ موسلادھار بارش کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں اور درجہ حرارت نمایاں کم رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ابھی یہ والا پورا ویک جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا, اور جس طرح سے ایک دم سے گرمی آئی تھی لیکن اب جو ہے درجہ حرارت کافی چینج ہو گیا ہے. میرے خیال میں ملتانیوں کے لیے تو ہمیشہ یہ بڑی خوشخبری بھی ہوتی ہے, خوشی کا سما بھی ہوتا ہے کہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو اس کو بڑے اچھے سے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں جب اسپیشلی بارش ہو. ایسے ہی ہے. اچھا جی, ہمیں جوائن کیا ہے جی شاکر حسین. شاکر صاحب نے بہت اچھے تجزیہ کار بھی ہیں, ادب کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, پورا ملتان جو ہے ان کو جانتا بھی ہے, تو ہمیشہ ہمارے شوز میں آتے بھی رہتے ہیں اور ہمیشہ ہم سوشل جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو ہم لازمی ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ویسے آپ کی ہمت ایمان سے اب نور پیر کے ویلے اٹھ کے پروگرام کر دیے. نور پیر دے ویلے بڑا خوبصورت تساں لفظ یوز کیتے, یقین کرو, نور پیر دے ویلے. سارے معاشرے دے وچوں مطلب جڑی شیواں ختم تھیندے پن اون دے وچ یہ جو بے شمار لفظ ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں. بالکل وہ بھی ختم تھی لیکن ایسا ول نال نالی میں کہیں کہ ملے سرائکی بول کے جو ہے چھاتی مار کے دونوں لفظ والے پاس سے وہ جا کر کریں دے رانے. اچھا جی شاکر صاحب, اس ٹائم ظاہر سی بات ہے نئی حکومت بننے جا رہی ہے, ابھی بھی اس میں بہت ساری ہم دیکھتے ہیں اسمبلی میں بھی مار دھاڑ نعرے اتنی تمام چیزیں چل رہی ہیں کہ ماحول اتنا عجیب سا ہو چکا ہوا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ لوگوں کے لیے مشکلات اب دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. میں مطلب اسی روحی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے میں نے بات کی جب نتائج آ گئے تھے اور ہم نے ایک کلوزنگ سیشن کیا تھا امجد بخاری صاحب کے ساتھ اور سینئر صحافیوں کے ساتھ. میں نے یہ کہا تھا اب وہ وقت آ گیا کہ ہم اپنی جماعتی وابستگیوں سے ذاتی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر پاکستان کے لیے سوچیں. لوگوں نے ووٹ جو ہیں وہ کسی نواب کو, کسی قریشی گیلانی اور ان کو نہیں دیے, وہ پاکستان کے لیے دیے ہیں. اب ہمیں مطلب ہے کہ 75 سال بعد اس مطلب بڑی ہی پسماندہ عوام جو ہے جو دیکھ رہی ہے, اب یہ آپ نے کہا نا کہ عوام کے لیے تو خدا کے لیے, پاکستان کے لیے, عوام کے لیے سوچیں. اب وقت نہیں رہ گیا. یہ اگر میں دیکھوں تو یہ جو 75 سال گزرے ہیں یہ 5000 سال سے کہیں زیادہ. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں اسمبلیوں میں اس طرح کا جو ہم نظارہ دیکھ رہے ہیں اور جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں, کیا آیا ہمارے ملک کے لیے اچھی ثابت ہو؟ اچھا یہ نیا نہیں ہے, ہر اسمبلی میں پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک اگر میں شروع ہو جاؤں نا تو آپ کا یہ 1 گھنٹے کا سیگمنٹ سے میں لڑائیاں بتاتا رہوں گا. تو لڑائی جھگڑے تو خیر بہت پرانے ہیں لیکن ابھی یاد کریں ذرا کہ ایک ہمارے ایم پی ہوتے تھے فیصل آباد سے, کلفیاں لگاتے تھے, فضل حسین راہی. تو جنرل ضیاء نے خطاب کرنا تھا پنجاب اسمبلی میں تو اس کو اٹھوایا اور جا کے اس کو مار مار کے اس کا بھرکس نکال دیا کہ جی یہ مگر میں خطاب کرنے جاؤں گا تو یہ شور ڈالے گا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے ہاں, لیکن اب جو صورتحال ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. لیکن اب مطلب لوگ پڑھے لکھے ہیں, ینگ چیپ آ گیا ہے, نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ کسی کے لیے اگر آپ آلودہ کریں گے اسمبلی کے ماحول کو تو اس کا کوئی نمبر نہیں ملنے والے, آپ عوام کا نقصان کریں. بالکل. شاکر صاحب سے مزید بھی جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شاکر صاحب سے بات کر رہے تھے ہم, ایک تو حکومت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ابھی مہنگائی ہوگی, اب دیکھیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. ہم سر سے بھی بات کر رہے تھے کہ بجلی کے بل بھی اب دیکھیں, گیس کے بل, اب لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. کیا کہیں گے آنے والا جو ٹائم ہے اس سے بھی مزید مہنگائی کی طرف جائیں گے, ایک طوفان آئے گا, اس کے لیے مینٹلی ہم پریپیئر رہیں؟
نہیں میں تو بالکل تیار بیٹھا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے رمضان آ رہا میں ہے. اتنے سیریس ہو گیا نہیں نہیں میں تو بالکل تیار بیٹھا ہوں. میں اس لیے بات کی ہے کہ رمضان آ رہا ہے. ہاں. رمضان میں مطلب پوری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی آپ دیگر مذاہب کے لوگ دیکھ لیں وہ اگر ان کی کرسمس آ رہی ہے تو ان کی سیل جو ہے نومبر سے شروع ہو جاتی نہیں ہے. ہم لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام کی چیزوں کو باہر کے لوگ بڑے احترام کے ساتھ جو انہوں نے ہے اڈاپٹ کیا ہوا ہاں. ہے. اچھا اور ہم لوگ اچھا انہوں نے خود مسلم ممالک میں بھی ہاں. صرف پاکستان واحد دنیا کا ایسا ہاں. خطہ ہے جس میں رمضان المبارک میں ابھی یہ جو 15 شعبان کا روزہ رکھا جاتا جی ہے. بالکل بالکل. اچھا آپ اس دن کے جو فروٹس کے ریٹس ہیں ہوں. اور آج کل کے ریٹس اس میں بھی فرق ہے. جی. تصور کیجئے نماز کا وقت ہوگا ایسے رش ہوگا مساجد میں کہ جیسے اس قوم کو نماز کے علاوہ عبادت کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. اور اس کے بعد وہی لوگ مطلب ہمارے سسٹم کا حصہ ہے ہمارے معاشرے کا حصہ ہے تو وہی لوگ جا کے جب لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہے, آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے, ان لوگوں کا کوئی خوف نہیں ہے جو عبادات کر رہے ہیں. اگر سال میں ایک مرتبہ فروٹ کھانا چاہتے ہیں دل کرتا ہے کہ ہم نے اتنا لمبا روزہ رکھا ہے 18 گھنٹے کا, چلو کبھی کوئی کیلا یا سیب یا امرود یا وٹس ایور جو بھی فروٹ ہوتا ہے. اب اس وقت ایسے مواقعوں پر یہ مہم چلانی کہ جی آپ فروٹ نہ کھائیں, فروٹ سے روزہ نہ کھولیں. وہی بات یہ ہے کہ ان کو سمجھائیں سبزیاں بہت مہنگی ہیں. مطلب اس وقت جو مطلب میں نے جو کل اپنے گھر کے لیے سبزی خریدی ہے بہت زیادہ مہنگی سبزی ہے. ٹھیک ہے اس میں اندر فلکچویشن ہے لیکن اوورال جس طرح مہنگائی کا جو لیول ہے. اچھا پھر کل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے افیکٹ جو ہیں اچھا یہ عجیب نفسیات. اچھا یہ بھی تو ہے نا دیکھیں ہم 300 سے ابو بھی گئے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں دیکھیں. جی جی. اچھا اس میں تھوڑی کمی آتی گئی, اس میں کیا 10 روپے کبھی 12 روپے کبھی 4 روپے کبھی 5 روپے. جو فائدہ ہے عوام تک نہیں پہنچتا. ہاں مطلب جو چیز جس کا ریٹ ایک مرتبہ بڑھ گیا, میں مثال کے طور پر سموسے کی قیمت بتاتا ہوں. سموسہ اس شہر کے اندر 30 روپے 35 روپے 40 روپے اور 45 روپے اور 50 روپے, یعنی کہ جو 35 والا سموسہ ہے وہ بھی آلموسٹ 50 والے سموسے کے برابر ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پر ہم اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ انسانیت کو چاہیے اس مسئلے پر پرائز کنٹرول کمیٹی کو دوبارہ سے ریفارم کریں. اس کے اندر ہر یو سی سے کم 3 سے 4 بندے, تاکہ یو سی کے ذریعے اب شہر پھیل گیا ہے, شہر اب چھوٹا نہیں رہا, آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے بلدیاتی نظام نہیں ہے لیکن یو سی وائز جو افیکٹو لوگ ہیں جن کو عوام کا درد ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر شامل کریں. اور اب یہ ہوگا میں پڑھ رہا تھا کہ ہماری جو نئی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محترمہ مریم, انہوں نے کہا جی کہ رمضان المبارک میں یہ ڈی سی کمشنر کا یہ کیا کام ہے کہ صبح صبح سحری کھا کر منڈیوں کے اندر ریٹس جاری کروائیں. آپ کے پاس ایک ایسا میکنزم ہونا چاہیے, مارکیٹ کمیٹی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کنٹرول کریں ریٹس کو, عوام کو اس کا ریلیف ملنا چاہیے. اور خدا کے لیے مفت آٹا اسکیم مت کریں, اس کی بجائے آپ اوورال پنجاب میں جائیں گے اوورال پنجاب میں آٹا سستا کر دیں رمضان میں, تاکہ اس کے بینیفٹ ساری عوام کو ملیں. اب آپ اس کو مطلب وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم ناظرہ کے ذریعے دیکھیں گے یہ ابھی ہم نے جو ہے مطلب یہ میں اس سے متفق نہیں ہوں, سچی بات ہے. آپ نے سستا کرنا ہے, آٹا سبسڈی دینی ہے, آپ پورے پنجاب کو دیں. یہاں کے رہنے والے سارے عوام کا حق بنتا ہے, لیکن یہ مت کریں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا, فلور ملوں والے پیسے کمائیں گے, جو جن کو کوٹے ملیں گے. صحیح بات. انہوں نے مطلب 50% انہوں نے مارکیٹ میں بیچنا ہے, 50% لوگوں کو دیں گے. آپ دیکھیں نا پچھلے سال ہم نے کیا کیا چیزیں نہیں بھگتی, مطلب یہی آٹے والا دیکھیں اس میں لوگوں کی جانیں گئی, لائنیں لگی ہوئی. اچھا جب جو مزدور ہے بیچارہ وہ صبح سے لے کر رات تک آٹا لینے کے چکروں میں اس کی مزدوری کی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جان سے بھی جائیں آپ, مطلب آپ گئے ہیں تو آپ پھر جان سے بھی جائیں. آپ مینٹلی اب دیکھیں کتنے بزرگ وہاں پر آئے ہوئے, لوگوں کے لیے کتنی مشکلات ہوئی. مطلب ایک اتنا عجیب سا ایک وہ سسٹم رہا جس میں میرے کوئی نظام نہیں تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہی بیوروکریسی ہے جو پچھلے کئی برسوں سے اس سارے نظام کو چیک کر رہی ہے. اس کے اندر نئی حکومت آنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نیا کچھ کریں. ہم عوام وہی ہیں, ہمارے مسائل بھی وہی ہیں, ہمارے سارے کچھ ایسا چینج نہیں ہوا. مطلب ہے کہ اس کے اندر عوام کو ریلیف دیا جائے, نہ کہ وہ آپ ٹارگٹ کر کے کہ اس کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون کون لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں, جس طرح ابھی ہم مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہمارا سیگمنٹ ہے جی آج کے بھاؤ. شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. جی بالکل, ملتان شہر میں اشیاء فروشی کی مارکیٹ میں مہنگائی کا جن بے قابو نظر آتا ہے, کیونکہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا تھا اس کی وجہ سے بھی ان کی قیمتوں میں ادھر بھی اضافہ ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں سرکاری قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے.
سبزیوں میں بات کریں تو کچنار 800 روپے فی کلو میں مارکیٹ میں دستیاب ہے، اور اس کے ساتھ لہسن 600 روپے فی کلو میں، جبکہ لہسن کی سرکاری قیمت 514 ہے، اور اس کے ساتھ ادرک کی سرکاری قیمت 460، مارکیٹ میں 480 روپے فروخت ہو رہی ہے۔ اسی طرح بات کریں سبز چنا اور بھنڈی کی 320 میں دستیاب ہیں، جبکہ پیاز اور ہری مرچ بہت زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں، 2 سینچریاں کراس ہو گئی ہیں۔ پیاز جو ہے دیسی پیاز 240 میں دستیاب ہے، ہری مرچ جو ہے وہ بھی 200 سے 240 میں مل رہی ہے، جبکہ ایرانی پیاز 160 سے 200 میں بھی مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ٹماٹر 120 میں دستیاب ہے، اور آلو 60 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ آلو کی سرکاری قیمت 44 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح بات کی جائے پھلوں کی، پھلوں کے ذائقے سے عام شہری محروم نظر آتا ہے، کیونکہ پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ انگور مارکیٹ میں نایاب ہو چکا ہے، بہت کم دستیاب ہے، اور اگر کہیں دستیاب ہے تو قیمت بہت زیادہ اس کی بڑھ چکی ہے، فی کلو قیمت 800 سے 1000 ہو گئی ہے، جبکہ اسٹرابری اور انار جو ہے وہ شہریوں کا کھانا خواب بنتا جا رہا ہے، 600 روپے فی کلو قیمت ہو گئی ہے، جبکہ سیب اپنی کوالٹی اور اقسام کے حوالے سے دام بھی مختلف ہیں، 240 سے لے کر 400 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں۔ اسی طرح خربوزہ 200 میں، مالٹے اور امرود 120 سے 160 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں۔ اور بات کی جائے چکن اور انڈے کی تو قیمت میں کمی دیکھنے کو ملی ہے، چکن جو ہے وہ 565 روپے مقرر کر دی گئی ہے، 20 روپے کمی دیکھنے کو ملی ہے، پہلے 600 تک بھی پہنچ گئی، 650 تک بھی گئی، لیکن اب قیمت میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اسی ساتھ انڈے کی بات کی جائے تو انڈے فی درجن 245 روپے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور پہلے انڈے کی سرکاری قیمت کم ہو رہی تھی، مارکیٹ میں قیمت کم نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب انڈے کی مارکیٹ قیمت بھی کم ہونے لگی ہے، 245 260 روپے میں مل رہا ہے، اور سرکاری قیمت بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ لیکن سبزی اور پھلوں کی جو قیمتیں بڑھی تھیں ان میں کمی نہ ہونا شہریوں کے لیے پریشانی بن گیا ہے، سبز مسالہ جات خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے عام شہری مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں حکومت پنجاب سے، کیونکہ نئی وزیر اعلیٰ مریم نواز کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ناجائز منافع خوری کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے عام شہری بھی انہیں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ناجائز منافع خوری اشیاء فروش کی مارکیٹ سے ختم کی جائے، تاکہ عام شہری کم ریٹ پر چیز خریدے، آسانی سے خریدے، اور بآسانی جو ہے وہ زندگی بھی گزار سکے۔ جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی جس طرح ابھی شکیل نے بھی بتایا کہ اس ٹائم جو ہے کافی ریٹس جو ہیں سبزیوں پھلوں کے حوالے سے بہت ہائی ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی ران صاحب، بہت ساری ظاہر سی بات ہے آپ جب جاتے ہیں لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہیں، کیا رائے ہے لوگوں کی اس حوالے سے؟ ایک تو جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے نا، شاید آپ کو پتا ہو کہ پچھلے رمضان میں لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ صبح نماز پڑھنے سے پہلے لوگ جس جگہ آٹا تقسیم ہوتا تھا وہاں پہ پہنچ جاتے تھے، مطلب صبح 5 ساڑھے 5 بجے۔ ہاں جی بالکل۔ اور جیسے شاکر بھائی نے بات کی، اب جو ایک مزدور ہے جس نے سارا دن مزدوری کرنی ہے، وہ کیسے اتنی دیر لائن میں لگے، چیزوں میں لگے۔ اب ان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ لیڈیزیں نکلتی ہیں فیمیل، اس میں ایجڈ بھی ہوتی ہیں، دوسری بھی ہوتی ہیں، 7 بچے، پیچھے پورا گھر، تو یہ ٹوٹل جو سسٹم ہے اس کو ہم نظر ڈالیں تو بہت ہی زیادہ اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ جس عوام کو آپ ریلیف دینا چاہ رہی ہیں وہ سارا دن اس میں سفر کرتی ہیں، وہ سارا دن اس کے لیے مشکلات ہے، چیزیں ہیں، کتنی دور سے لوگ آتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں۔ ایک تو تھوڑا سا اس میں یہ ہو رہا تھا کہ تھوڑی سی شاید یہ پتہ لگا تبدیلی ہو رہی ہے کہ اب گھروں پہ ڈیلیوری دی جا رہی ہے۔ ہاں جی بالکل، ایسی ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی ساتھ یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے کہ وہ جو خواتین، وہ 3 لاکھ سم تھنگ لوگ ہیں جن کا وہ بنا رہی ہیں کہ یہ چیزیں کی جائیں، لیکن وہ لوگ، وہ طبقہ جو کسی سے مانگ نہیں سکتا، جو لائن میں نہیں لگ سکتا، جو یہ بھی چاہتا ہے کہ میری عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور مجھے یہ چیز بھی ہو جائے، بیسیکلی اس طبقے کے لیے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے ڈیلیور کیا جائے اور اس کے اوپر کیا جائے۔ تو ڈیفینیٹلی اتنا ٹائم اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے، کچھ اس طرح کی اصلاحات کی جائیں، کوئی بہتری لائی جائے، کوئی اس طرح کی تجاویز لی جائیں کہ کس طریقے سے ہم ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، بہت سارے ہمارے ایسے مخیر حضرات بھی ہیں، جیسے میں بات کرتی ہوں کہ جو صاحب اصلاحات ہیں ان کو کرنی چاہیے، جو لوگ اس طرح کی مشکلات کا شکار ہیں، آپ ان کو کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں یا ان کو قائل کیا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی تو نا ایک ہمارا یہ کنسیپٹ ہے کہ ہم نے جو زکوٰۃ ہے نا وہ صرف رمضان میں ہی نکالنی ہے یا کرنی ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم منتھلی بیسس پہ بھی ان چیزوں کے اوپر ورکنگ کر سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ حساب کتاب کرتے ہیں اور دین اس کو کرتے ہیں، تو وہ لوگ اپنا پورشن کچھ نہ کچھ اس پہ ڈیوائڈ بھی کرتے ہیں۔ ملتان میں بہت ساری ایسی مخیر فیملیز ہیں کہ جن کا لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ رمضان شریف میں ریگولرلی دیتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور اچھا جو کنسیپٹ ہو گیا کہ لوگ خود اپنے طور پہ چیزوں کو تیار کرتے ہیں، پیکٹس بنا کے اپنے ہی ہاتھوں سے تقسیم کرتے ہیں، تو یہ بھی۔ لیکن یہاں پہ اس وقت تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نے وہ لوگ جو ڈیزرونگ ہیں
अब मांगने वाले भी दो किस्म के, एक तो जो है जिनकी आदत यही है पंक्चुअलिटी हाँ, उनकी, उनका तो उन्होंने एक काम ही यही है। गोश्त की भी लाइन में लगना है उन्होंने, जो कुर्बानी पे होना है, जब राशन होगा वहाँ पे भी लगा है, कुछ लोग नक देते हैं उसमें भी होता है। तो बेसिकली इस चीज़ के अमल को, इस ट्रेसिंग को भी करना की ज़रूरत है कि वो लोग जो मांग नहीं सकते होते मैंने तबके के, उन तक कैसे रिलीफ दिया जाए और चीज़ें की जाए। तो इस चीज़ में बेहतरी की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इसके साथ ही शाकिर साहब, अभी आप क्या समझते हैं मरीम नवाज साहिबा का जो है ये पहला कदम है सियासत की तरफ से अगर हम बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है तारीख में भी पहली बार इस तरह जो है खातून वजीर आला बनी है, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या वो अवाम की तवक्कुआत पे जो है वो पूरा उतर सकेंगी, उस तरीके से रिलीफ दे सकेंगी, या अभी वो जिस तरह के डिसीजंस ले रही हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये मैं समझता हूँ कि सवाल अभी बहुत अर्ली आपने कर दिया। असल में जो रिसेंटली एक टेन्योर गुजरा है इंटरिम गवर्नमेंट का, मोहसिन नकवी साहब ने जिस अंदाज से सर्व किया है, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसा सर्व नहीं किया गया। और वो 24 आवर के चीफ मिनिस्टर थे, और देख लें कि उन्हें जितने काम उन्हें छोटे से अरसे में पूरे पंजाब में किए हैं, कोई भी आप दौर उठा कर देख लें इतनी तेजी से काम नहीं हुआ। अब उनके लिए एक मिसाल है, दो किस्म की मैं मिसालें देना चाहता हूँ। एक तो ये है कि काबीना मुख्तसर रखें, ये इससे गुजारा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 50 रुकनी काबीना ना भी रखें और 8-10 बंदे रखें, और सबसे अहम काम ये है कि ना वो खुद तनख्वाह लें ना काबीना के लोग तनख्वाह लें, मतलब एक पहली। दूसरा, नई गाड़ियां मत परचेज करें। कल उन्होंने एक अच्छा ऑर्डर जारी किया है कि फिलहाल पूरे पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी है। तो ये जो मोहसिन नकवी ने किया था कि उन्होंने बड़ी आखिरी दिन जो बात कही थी कि मेरे दौर में चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब, ये उन्होंने मेरे साथ काम किया है, और देख लें जिस दिन हमने पहली पोस्टिंग जहाँ पर भी की है वो आखिर दम तक वही उसने हमारे साथ काम किया है। अगर वही टीम चल रही है, इसका मतलब यह है कि वो टीम अच्छी टीम है। अच्छा, अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, नेग्लिजेंसी हर जगह पर हो सकती है, हादसा किसी भी जगह पर हो सकता है, लियाकत चट्ठा कहीं पर भी आ सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर टीम अच्छी है तो उसको जारी रखना चाहिए काम, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मरियम एनर्जेटिक हैं, खातून हैं, खातून के लिए काम करना अगरचे हमारे माशरे में बहुत मुश्किल है, लेकिन एक मिसाल तो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, जी बिल्कुल, कि उन्होंने इससे बड़ी पोस्ट पर काम किया है। लेकिन पंजाब बज़ाते खुद एक मुल्क है और उसके मसाइल भी मुल्क जैसे ही हैं, तो उसको देखना होगा। एक बहुत अच्छी टीम जो उनकी सियासी टीम होनी चाहिए, वो उनके साथ मुशावरत करें। और सबसे पहले जो हम सुबह से लेकर अब तक जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, महंगाई जो है ना आवाम का मसला है। देखिए, अगर आप अशिया खुर्दोनोश और रमज़ान मुबारक में इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लेती हैं तो अभी तो फिर सुई गैस, बिजली और दीगर जो बिल हैं, फिर बच्चों की स्कूलिंग की फीस है, अद्वियात की कीमतें बढ़ जानी है, पता नहीं कहाँ कहाँ पर अभी तो देखे ना अद्वियात की कमी है, फिर हम लोगों की अभी तो शॉर्टेज अब इसमें जाता है। अच्छा, ब्लैक शुगर की जो मेडिसिन हैं वो हमें ब्लैक में मिल रही होती हैं। क्या मतलब हर बीमारी बिल्कुल ऐसे ही है। पूरे पंजाब में इस वक्त अस्पतालों में अद्वियात नहीं है, तो मतलब मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जो मसला होता है अगर हम मिलकर कर लें, बजाय ये कि हम असम्बलियों में शोर शराबा करें। हाँ, अच्छा, इस पे बात करते हैं शाकिर साहब। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, हम बात कर रहे थे मरियम नवाज के हवाले से। शाकिर साहब, जाहिर सी बात है, जिस तरह ये तो अब मुश्किल टास्क तो है, जाहिर सी बात है, जिस तरह हम आवाम के लिए हम बात करते हैं ना कि चैलेंजेस हैं, उसी तरीके से अब जो नई हुकूमत बनने जा रही है इनके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अच्छा, आज हम बात करते हैं कि नून लीग का एकदम अब ये समझ लें कम बैक, और उसके हवाले से भी कि लोगों की अब चाहे जो भी हो, जिस तरह से भी वोट हुए, तमाम चीजें हो गई, इलेक्शन हो गया, अब ये कि अवाम बेचारी क्या करती है, जब भी हुकूमत बनने जा रही होती है तो उसकी तवक्कुआत तो जुड़ी जाती हैं। अब तवक्कुआत जुड़ी हुई है नून लीग के साथ, अब अगर वो पूरा नहीं करते तो जाहिर सी बात है फिर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख में नून लीग के पास ये आखिरी मौका है। हाँ, अगर इस मरतबा वो सर्व नहीं करती तो फिर उनके लिए मसला कि ये जो इलेक्शन उन्होंने जीता है ये आखिरी इलेक्शन है, उनको सर्व करना चाहिए। अवाम के मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दो बातें, मसाइल क्यों बढ़े हैं? हाँ, तो आबादी बहुत ज्यादा हो गई जी। दूसरा, हम खुद भी मसाइल पैदा करती है अवाम जो है ना। हाँ, हम अपने मसाइल के लिए हमेशा हुकूमत की तरफ देखते हैं। हाँ, हुकूमत की बजाय हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। हर चीज़ अब हुकूमत नहीं करेगी, इतने कम वसाइल के अंदर हुकूमत क्या कुछ आपको दे सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है
کہ مریم نواز کو ایک بڑی ہی پروفیشنل ٹیم کا انتخاب کرنا چاہیے، جو سیاسی طور پر تو ہو، سینئرز لوگ ہوں. یہ شکر ہے کہ پارلیمان میں، پنجاب اسمبلی میں بڑے سینئرز لوگ موجود ہیں، چھوٹی کابینہ کے ساتھ کام چلا لیں، اور عوام کے مسائل جو ہے نا، اور وہ نظر آنے چاہیے حل ہوتے ہوئے، صرف گفتگو کی حد تک نہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اب وہ موقع نہیں رہا. لوگوں کے بڑے مسائل ہیں، اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں ہسپتالوں میں نا، وہاں پر بڑی مطلب توجہ کی ضرورت ہے. دیکھیں نا کہ اگر ہم چلڈرن کمپلیکس کو دیکھیں تو محسن نقوی صاحب کے دور میں، اور یہاں کے جو ان کے انچارج ہیں کاشف چشتی صاحب، تو ان کے کام دیکھ لیں، اور سابقہ کمشنر عامر خٹک صاحب نے مل کر جس انداز سے ملتان میں ہیلتھ سیکٹر پر کام کیا، تو اگر اس کا مطلب ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے کسی بھی جگہ. کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے، یہ تو بس ہم لوگ تھوڑا سا چیزیں ہم خود نہیں بہتر کریں گے تو وہ بہتر کبھی بھی نہیں ہوں گی. بس یہ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، اور ہونا چاہیے بھی. صحیح عوام کا کیا قصور ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی سماجی تنظیمیں اس ٹائم کام کر رہی ہیں، کیا وہ بڑے احسن طریقے سے اپنا رول پلے کر رہی ہیں، اور وہ حکومت سے کس طرح کی توقعات رکھتی ہیں؟ بیسیکلی تو یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے تو بہت ہی زیادہ توقعات بھی ہوتی ہیں، اور کوشش بھی ہوتی ہے. جس طرح سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں ان کے حوالے سے ہے، پھر دوسرا زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہماری یونین کونسل سطح پہ جو تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے. تو بیسیکلی تو یہ کوارڈینیشن کے ساتھ ہے. جو سماجی تنظیمیں ہیں بیسیکلی تو وہ اپنی پاکٹ سے یا اپنے دوستوں سے یا اپنے احباب سے اکٹھا کرتے ہیں. تو اس کی طرف سے حکومت کی طرف سے جتنے بھی فنڈ اور چیزیں آتی ہیں، اگر ان کو بھی بہتر اور منظم طریقے سے لگایا جائے، جیسے بھی شاکر بھائی بتا رہے تھے کہ ہاسپٹلوں کے حوالے سے باقاعدہ وہاں پہ کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ آپ جاتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی آپ کو ریلیف مل سکتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ جس طریقے سے باقی مسائل ہیں ان مسائل کو بھی تو دیکھنا ہے، ان کو بھی تو ضروری ہے کرنا. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم نے یہ سردیوں میں بستروں کے پیکج اناؤنس کیے، مطلب تقریباً 1600 روپے کا ہم نے ایک گدا بھی، تکیہ بھی، رضائی بھی، اور وہ الحمدللہ کوئی 4500 لوگوں نے ہم سے لے کے یا ہمارے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر میں ان کی ڈسٹریبیوشن اور تقسیم کی ہے. اور آپ حیران ہوں گی کہ جب ہم گھروں میں ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے جاتے یا دیتے تھے، بہت سارے گھر ایسے تھے کہ جہاں پہ ایک بستر کے اندر 2 لوگ بھی سو رہے تھے. اچھا، اس میں میں سمجھتا ہوں، میں ممتاز کی بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا. یہ تو ہو گیا نا کہ مخیر حضرات کی طرف سے. حکومت کو چاہیے کہ نوجوانوں کے لیے، جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہیں، پہلے تو ان کے لیے بزنس کے پلان متعارف کروائیں، اس کے بعد کم مارک اپ پر ان کو قرضے دیں. اب اس وقت جو گورنمنٹ کا مارک اپ چل رہا ہے وہ 22 سے 30% ہے. تو نوجوانوں کو جب آپ پلان دے دیں گے تو ان کو 5% مارک اپ پر قرضے دیں. پھر روزگاری ختم کریں، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بنائیں. پہلے ان کے بزنس پلان متعارف کروائیں کہ یہ اس وقت مارکیٹ میں یہ اپرچونٹیز ہیں، اور اس کے اندر آپ اس انداز سے کام کر سکتے ہیں. اور وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آلریڈی بے شمار محکمے موجود ہیں جن پر ان کو آن بورڈ لے کر ہم متعارف اور ان کو قرضے دیں. آپ سرکاری ملازمت کی بجائے وہ خود اپنا کام کریں گے تو معاشرے کے اندر بہتری آئے گی. اور یہ جو مہنگائی کا رونا ہے، جب وہ اچھا کمائیں گے تو الٹیمیٹ آہستہ آہستہ مہنگائی بھی کم ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں نا، کتنے ہمارا جو قیمتی اثاثہ ہے وہ یہاں سے موو کر چکا ہوا ہے. ہمارے بہت سارے لائرز، ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز، انجینئرز یہاں سے موو کر چکے ہیں. اچھا، پھر ہمارے نوجوان موسٹلی اب ہر کسی کی یہی کوشش ہے. میں کہتا ہوں ہر بندہ نہیں جا سکتا. ظاہر سی بات ہے، ہر کسی کے پاس اتنا نہیں ہے سرمایہ. اگر پیسے بھی ہیں تو کسی کے پاس بوڑھے والدین ہیں، جی بالکل، فیملی کے مسائل ہیں، کوئی بچہ ڈسیبل ہے، 10,000 قسم کے مسائل ہمارے معاشرے کے اندر ہیں. ہر بندہ یہاں سے نہیں موو کر سکتا، لیکن حکومت ان کے لیے ایک اپرچونٹی مطلب ان کو بنانی چاہیے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ایم پی ایز بنے ہیں ان سے تجاویز لیں کہ کس علاقے میں کون سی چیز کی جا سکتی ہے، کہاں پر زمین پڑی ہوئی ہے فارغ، وہاں ان کو زمینیں دے دیں، آپ کاشت کریں. اچھا، کاشت کے اندر بھی ان کو رہنمائی دیں کہ آپ یہ والی فصل کاشت کریں، اس کے اندر کم پیسے لگتے ہیں لیکن آمدن زیادہ ہے. زرخیز زمین ہے تو وہاں پر کون سی مطلب فصل کاشت ہونی چاہیے. یہ کوئی اچھا، پھر ابھی ایگریکلچر کے حوالے سے شاکر صاحب ہم بات کریں، لوگوں نے بڑا باہر کے ممالک جہاں پر شاید صحراؤں میں کبھی میرے خیال میں سبزیاں بھی نہیں اگ سکتی تھیں، کوئی پودا، وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے. اور ہمارا ایگریکلچر کے حوالے سے تو ہم لوگ بہت ریچ ہیں، لیکن ہم آج بھی دیکھیں تو ہم امپورٹ پہ زیادہ ہماری توجہ رہی اور ایکسپورٹ کے حوالے سے ہماری وہ جو ہے کوئی توجہ نہیں رہی. اچھا، اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے, اچھا اتنے مسئلے ہیں نا ہمارے, ہم یہاں پر تھوڑے تھوڑے مسئلے کو بھی چھیڑنے بیٹھے نا تو میرے خیال میں ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم یہ بڑا کم رہ جاتا ہے, کیونکہ آئے دن ہم اس چیز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور عام بندہ جو ہے وہ اسی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار ہمارے لیے جو ہماری بیسک چیزیں ہیں نا, ہماری ایجوکیشن, ہمارا علاج اور ہماری جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں, یہ 3 چیزیں حل ہو جائیں تو میرے خیال میں ہم لوگوں کے جو اتنے سارے ہم حکومت سے جو بہت ساری توقعات لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا, تو یہ چیزیں اگر حکومت جو صرف 3 چیزوں پہ غور و فکر کر لے تو بندہ راضی ہو جائے گا, مطلب عوام کے لیے بڑی مسئلے کے حل ہو جائیں گے. نہیں, میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ ہر چیز اب حکومت پر چھوڑ نہ کریں. ہر چیز تو نہیں چھوڑی جا سکتی نا, یہ میں کہہ رہی ہوں یہ 3 چیزیں ہیں. کیا چاہتے ہیں جب ہم ووٹ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارا علاج سستا ہو یا فری ہو, ہماری ایجوکیشن فری ہو. ابھی تو ہمارے لیے بچوں کو پڑھانا ہی مشکل ہو گیا ہے. ہم تو سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں کیوں نہیں جا رہے, سوال تو یہ ہے. ہاں, تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف بھی جاتے ہیں, تو اب تو خیر ایک ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے کہ آپ سرکاری اسکولوں میں اگر اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں تو آپ کے بچے پڑھ نہیں پاتے. کیا ہے, وہ معیار نہیں ہے, وہ چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بچے ہم اپنے ٹرینڈ بھی خراب ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں پہلے ہم سب لوگ سرکاری اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیز میں جاتے تھے. اب پرائیویٹ سیکٹر نے اتنے آپ کو سہانے خواب دکھا دیے ہیں, بلڈنگز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں معاشرے کے اندر جو بگاڑ آیا نا اس کی ہم خود بھی ذمہ دار. تربیت ہماری کہیں نہ کہیں کھو گئی, ہم مطلب ہو گیا نا, مطلب ذمہ داری نہیں پوری کی نا, ہم ایک بھیڑ چال کی طرف چلے گئے. اب دیکھیں کہ ماضی میں آپ نتائج اٹھا کر دیکھ لیں, جتنے بھی ٹاپرز ہوتے تھے وہ سرکاری اسکولوں سے ہوتے تھے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. اور اب کیوں نہیں ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا سرکاری اساتذہ کرام کے ریفریشر کورسز ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا وہاں پر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ان کی فیکلٹی کیسی ہے, اور ان کی جو پروموشنز ہیں ان کے نتائج کے ساتھ مربوط اٹیچ کر دیں کہ جی نہیں, آپ کے اگر اسکول کے نتائج یا کالج کے نتائج اچھے نہیں تو ہم آپ کی پروموشن نہیں کریں گے. اور اساتذہ کو جہاں پر ان کی پوسٹنگ ہے وہیں پر رکھا جائے تاکہ وہ محنت کریں, بجائے یہ کہ آپ آج سال بعد ہم اس کو کسی دوسرے تعلیمی ادارے میں بھیج دیں, تاکہ وہ ایک بھرپور نتائج کے لیے ایک جگہ پر ان کا رہنا ضروری ہے. اور کوئی پرائیویٹ سکولز میں جو فیکلٹیز ہیں ان کو کوئی سخاب کے پر نہیں لگے ہوئے, لیکن یہ ہے کہ وہاں پر چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام ہے. انہیں معلوم ہے کہ ہم نے اگر کام نہ کیا, ہماری کلاس کے نتائج اچھے نہ آئے تو ہماری تنخواہ جو ہے ہمیں نہیں ملے گی, ہمیں ہٹا دیا جائے گا. ایک خوف تو ہے نا. یہی وجہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آگے چلا گیا ہے. گورنمنٹ سیکٹر جہاں سے بہت زیادہ بینیفٹ, لیکن حکومت آپ کو یونیفارم دے رہی ہے, بسکٹ دے رہی ہے, دودھ دے رہی ہے, کتابیں دے رہی ہے, اور اس سے بڑھ کر کیا دے. اور اگر پھر بھی سرکاری تعلیمی اداروں میں اردو بولیں, بلکہ افسوسناک بات تو یہ ہے نا کہ اب یونیورسٹیز کے اندر داخلے نہیں ہو رہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ لوگ پڑھنے والے نہیں ہیں. اب ہر شہر کے اندر ایک یونیورسٹی بن گئی ہے. جو کالجز تھے وہاں ماسٹرز کی کلاسیں لگ رہی ہیں, بی ایس کی کلاسز لگ رہی ہیں. چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں, چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, فیکلٹی کو بھی تبدیل ہونا چاہیے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں معیشت ہماری جو ہم بہت زیادہ ہم مشکل حالات سے گزرے ہیں, کس طرح بہتر ہوئے گی؟ ڈالر کا ریٹ ظاہر سی بات ہے ابھی اوپر جائے گا, مزید جائے گا. معیشت کے لیے ہمیں کوئی مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. جو باہر سے چیزیں منگواتے ہیں, جو سو کارڈ جسے ہم کہتے ہیں کہ تعیش جو ہے عیاشی جس کے اندر آ جاتی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے نا. وہ جو باہر سے منگوانا ہے وہ ادویات کا منگوا لیں. یہ بہت ایسی چیزیں ہیں جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں, لیکن باقی چیزیں چھوڑ دیں. یار منرل واٹر باہر سے منگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو یہاں پر بھی اتنے ساری ہمارے پرفیوم ہے, اس کی کیا ضرورت پڑ گئی, یا کاسمیٹکس ہیں تو ضرورت نہیں ہے. آپ فی الحال ٹارگیٹڈ جو ایجوکیشن کے لیے چیزیں ہیں, بزنس کے لیے, انڈسٹری کے لیے جو چیزیں آپ نے باہر سے منگوانی ہیں وہ منگوا لیں. ادویات کے لیے باقی چھوڑ دیں. کپڑے بھی آپ, اچھا پاکستان کا کپڑا یہاں سے تیار ہو کر مہر باہر کی لگ رہی ہے, اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ زرعی اجناس میں شاکر بھائی, زرعی اجناس, ہاں جی, کیا ضرورت ہے ہمیں مطلب اپنے یہاں پر فصلیں اگانی چاہیے. اور یہ ملک ایسا شاندار ملک ہے کہ یہاں پر 12 مہینوں میں آپ 4 فصلوں کے نتائج دے سکتے ہیں. بالکل ایسا شاندار ملک ہے. اور یہ دیکھیں اب تو ٹنل فارمنگ جو ہو رہی ہے, آپ کو سارا سال ہر چیز مل رہی ہے. خربوزہ سارا سال نظر آئے گا, سیب تمام چیزیں اب آپ کو میسر ہیں. بس یہ ہے کہ ہمارا سسٹم اگر بہتر ہو جائے تو تمام چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ, ایک دم سے جھٹکی بجا کر بھی چیزیں ٹھیک نہیں کی جا سکتی. تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کیا جاتا ہے. بہتری, ہاں. اچھا, جس طرح ہمارے نوجوان ہیں, ابھی ظاہر سی بات ہے سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کروں تو نوجوانوں کو بھی اس طرف
مائل کیا جا سکتا ہے, ان کو بھی موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے نیک کاموں میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس میں دیکھیں آپ, ایک پہلے نا ہمارے اسکولوں کے اندر ایک پیریڈ ہوتا تھا, ہر جمعرات کو وہ ہوتا تھا, وہ جسے بزم ادب بھی کہا جاتا تھا. اس کے اندر ہوتا ہی یہی تھا کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی اپنی جو سیلف گرومنگ ہے, اس کی جو چیزیں ہیں, باتیں ہیں, ڈسکشن ہے, اس کی جو ویک کی ایکٹیویٹی اور یہ ساری چیزیں وہ اس میں شامل ہوتی تھی اور باقیوں کو بھی موٹیویشن آتی تھی. اب ہم نے ان چیزوں سے سائڈ پہ ہوئے, صرف ڈگری, سی جی پی, مارکس اور یہ چیزیں. وہی جو بات ہو رہی تھی کہ تربیت کی جو کمی ہے, بیسیکلی تربیت کی ضرورت ہے. اب اگر بچے کو کہا جاتا ہے کہ ہم تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں یا کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں یا پوچھنے جا رہے ہیں, تو وہ پوچھتا ہے جی جانا کیوں ضروری ہے, ہم کیوں جا رہے ہیں, یہی کام یہی چیزیں ہم اپنے گھر بیٹھ کے کر لیں. جس طرح یہ اسمارٹزم آ رہی ہے, لوگ بیسیکلی تھوڑا سا پرسنل چیزوں کی طرف آ رہے ہیں, تو ان چیزوں کی بھی کمی ہوتی جا رہی ہے. تو بیسیکلی تربیت, ان کو سمجھانا, ان کو کرنا, اور پھر الحمدللہ ہمارا تو دین اسلام ہے جس کے اندر چیز ہی یہی ہے کہ اپنے ہمسایوں کا, اپنے رشتہ داروں کو ان چیزوں کا کرنا ہے. تو بیسیکلی تربیت کی طرف اگر تھوڑا سا فوکس ہوگا تو اس کے رزلٹ بھی اچھے نکلیں. سر آپ کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. شاکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آج صبح سویرے آپ نے ہمیں تیار ہونے کا موقع دیا اور ہم انٹر فنٹر ہو کے ٹیلی ویژن پر آ کر بیٹھ گئے. چلے وہ کہتے ہیں چلے ایک دن تو آپ نے جو ہے نا صبح صبح جلدی جلدی اٹھنا جو ہے نا آپ نے اچھا سمجھا, نور پیر دے ویلے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.